जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों को सामने लेके आऊँ और उनसे उनकी निजी और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे संजीदा गुफ्तगू करूँ, जिन्होंने सोसाइटी पे कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने इस माशरे को कुछ ना कुछ पॉज़िटिव दिया है। आज के इस दौर में जहाँ पॉडकास्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ शोबिज़ स्टार्स, टिकटॉकर्स और पॉलिटिशियंस के गिर्द घूमती रह गई है, बहुत मुश्किल होता है ऐसी शख्सियत को ढूँढना और उनसे गुफ्तगू करना। इस वजह से लंबे लंबे गैप आते हैं। मैं काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसी शख्सियत को लेके हाज़िर हुआ हूँ और उनके साथ नशिस्त रखी है जो बहुत मल्टी डायमेंशनल हैं, बहुत हमजहत शख्सियत हैं, बरतानिया में मुकीम हैं और बरतानिया में रहकर इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। सिविल सर्विसेज पाकिस्तान से मुंसलिक रहे, CSS पास किया और डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रहे, यानी FPR में बतौर डिप्टी कमिश्नर सर्व किया लाहौर में। उसके बाद जॉब छोड़ी और बरतानिया चले गए। फिर बरतानिया में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की। मैं इनके बारे में जितनी गुफ्तगू करूँगा, इंट्रो इनका लंबा होता जाएगा। 4 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बुनियादी तौर पर ये लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट और प्रोफेशनल ग्रूमिंग ट्रेनिंग कोच हैं। इन्होंने पूरी दुनिया की नामवर शख्सियात, जिनमें बादशाह हैं, जिनमें प्रेसिडेंट्स हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनसे मुलाकातें की। बहुत अच्छे इनके तल्लुकात वर्ल्ड एलीट से अपने प्रोफेशनल काम के सिलसिले में, उस बारे में भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। फिर बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत जानदार तहरीरें लिखते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनकी तहरीरों ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है। 4 किताबें जो उन्होंने लिखी, उनके नाम भी इनकी शख्सियत की तरह बहुत ही मुनफरिद हैं। इनकी किताबों के जो नाम हैं वो हैं आई एम पॉसिबल, मेड इन क्राइसिस, जियो जानी और सुबह बखैर ज़िंदगी। वर्ल्ड बेस्ट सेलर रहे, इनकी एक किताब बेस्ट सेलिंग रही, उस बारे में इनसे पूछेंगे। और फिर इनसे पूछेंगे कि क्या वजह बनी पाकिस्तान से इतनी अच्छी सरकारी जॉब डिप्टी कमिश्नरी छोड़ के हिजरत करने की। 1 मिलियन मील प्रोजेक्ट इनके अचीवमेंट पे है, इनके कारनामे पे है। जब कोविड-19 फैला, जब कोरोना फैला, तब इन्होंने वो शुरू किया कि जो लोग मुतासिर हुए इनसे, उन तक राशन पहुंचाया जाए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बरतानिया में रहते हुए, और इनको इनकी खिदमात के सिले में बोरिस जॉनसन ने अवार्ड से नवाजा। और 2023 में बरतानिया के शाह चार्ल्स, जो मौजूदा किंग हैं बरतानिया के, इन्होंने द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से, ये शाही अवार्ड है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनको इनकी खिदमात के सिले में दिया। बाकी गुफ्तगू मेहमान के साथ करने के लिए छोड़ देते हैं। बात करेंगे आरिफ अनीस से। आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान के दौरे पे हैं और मैंने मौका गनीमत जाना कि आपको बिठा लें और आपसे आपकी लाइफ के बारे में कुछ सवालात करें। जितना मैंने आपको जाना है, आपकी बहुत डायमेंशंस हैं, यानी ज़िंदगी के बहुत से चेहरे हैं आपके, जो कुछ तो पब्लिक में हैं, लोग जानते हैं, और कुछ नहीं है, कुछ लोग नहीं जानते। मैं चाहता हूँ जो लोग नहीं जानते वो भी उनके सामने आए। मुझे ये जानना है सबसे पहले कि आप खुशाब के किस गांव में पैदा हुए, फैमिली कैसी थी, कैसा घराना था, वाला साहब क्या करते थे, इब्तदाई तालीम कहाँ पे हासिल की, तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। जी शाह साहब, थैंक यू सो मच। आज इस हॉट सीट पे बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। छक्के मेरे छूटे हुए हैं, कुछ ना कुछ गुजारा करेंगे। मैं अंगा में पैदा हुआ। अंगा सोन वैली में है, वादी केसर में। खुशाब तब सरगोदा ज़िला हुआ करता था, बाद में नौशहरा ज़िला बना। मेरे ख्याल में अब ज़िला बन चुका है, या तहसील खुशाब, तहसील नौशहरा, ज़िला खुशाब। सो ये प्राउडली हाईएस्ट पॉइंट है पंजाब में आफ्टर मरी, एक जो पहाड़ी रेंज है उसके हिसाब से, और एक बड़ा संगलाख इलाका है। बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका है एक्चुअली, कि अब मैं इसको एक तरह से एक कबायली किस्म का इलाका समझता हूँ। आपका चक्कर भी लगा है वहाँ पे। वो खुशाब, अटक और मियाँ वाली तीनों के दरमियान एक सैंडविच वादी है जी। और 70-80 मील का ये इलाका है और बड़ा ही
ایک جمالیات سے بھرپور علاقہ ہے, بڑا زبردست سینے کا علاقہ ہے, لیکن اس میں مزاج بڑا ڈفرینٹ ہے لوگوں کا کمپیئر ٹو جیسے آپ خوشاب پہنچتے ہیں, آپ شہر میں آتے ہیں چینج ہو جاتا ہے. کمپیریٹیولی ٹرائبل قسم کا مزاج ہے, اور وہاں پہ دیٹ ایکچولی میڈ اٹ دا مارشل ریس, اور وہ جو پورا ایک بیلٹ جہاں پہ ہر پیدا ہونے والا بندہ فوجی بن جایا کرتا تھا برٹش دور میں. تو آئی واز بورن ان فیملی اوان ہم لوگ ہیں, جیسے وہاں پورے وادی میں. جی بالکل بالکل, وادی میں اوان ہیں. والد صاحب میرے صوبیدار میجر JCO تھے, انہوں نے برٹش آرمی میں جوائن کیا, بلکہ کبھی کبھی مجھے وہ اپنی کہانی سناتے تھے کہ ہی واز 13 years اینڈ ہی بیکیم اے چائلڈ سولجر ان دا برٹش آرمی. اچھا. اور تب یہ ہوتی تھی کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو دے جسٹ نیڈیڈ سم ہینڈس ٹو فائٹ. تو ابھی آپ بات کرتے ہیں 13 years کی, تو یہ جو ویسٹ ہے جو کہ ہمیں کہتا ہے جناب یہ تو غیر انسانی ہے, تو یہ گورا خود جا کے گاؤں سے جو تیز ترار لڑکے ان کو لگتے تھے کہ ان میں دم ہے, ان کو سلیکٹ کرتے تھے. تو انہوں نے دوڑایا, والد صاحب اس دوڑ میں اول آ گئے, انہوں نے ان کو سلیکٹ کر لیا. ہی بیکیم پارٹ آف دا برٹش آرمی دیٹ پرٹیکولر ٹائم. مجھے بلکہ وہ ہی بیکیم اے باکسر ان دیٹ, اور ہی ہیڈ اپ جسے ایک باؤٹ کہتے ہیں, نمائشی میچ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ, وائل اٹ واز یونیفائڈ انڈیا. تو بعد میں وہ ریٹائرڈ ہوئی, گھر آئے. والد صاحب وہیں سے تھے, والدہ وہیں سے تھیں. والد صاحب نے چونکہ زندگی اپنی فوج میں گزاری اور کافی گھومتے پھرتے رہے, تو ہی میرڈ ان لیٹ ایج, آئی تھنک ان ہز 40s ہی میرڈ. اور جب وہ ایک طرح سے ریٹائرڈ ہو کر گھر پہنچے تو ان کی جو سیٹل فیملی لائف تھی وہاں پہ تب اسٹارٹ ہوئی. صحیح. انگا علاقہ ہے, انگا ایک سب سے ٹاپ پہ جو سٹیز آتے ہیں وادی میں وہاں پہ موجود ہے. اور اس میں انگا کی ایک اور بہت بڑا اٹیچمنٹ جو ہے وہ احمد الدین قاسمی کا نام ہے. احمد الدین قاسمی صاحب. قاسمی صاحب انگا سے ہیں. قاسمی صاحب میرے والد صاحب کے سگے کزن تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب آنکھیں کھولیں یا اردو پڑھنا شروع کی تو قاسمی صاحب کو جب انہیں کتابوں میں پڑھا, اور یہ جاننا کہ قاسمی صاحب انہی گلی محلوں سے گزرتے رہے اور یہاں پہ پیدا ہوئی ہے, وہ ایک بہت بڑی انسپریشن تھی. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ ایک فوجی خاندان میں پیدا ہوئے, مطلب آپ کے والد صاحب نے برٹش آرمی میں سرو کیا. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بھی ایسی فیملیز میں پیدا ہوتا ہے اس کا رجحان بھی آرمی کی طرف ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور آپ کا کیا ارادہ تھا, آپ کیا بننا چاہتے تھے, آپ خوشاب سے نکل کے کرنا کیا چاہتے تھے؟ جی بالکل. ہم 5 بہن بھائی ہیں. میرے ایک بڑے بھائی ہیں, آفٹر ہیم دین ایک چھوٹے بھائی ہیں, 2 سسٹرز. تو سچی بات تو یہ ہے کہ جب انگا میں رہنا, وہاں پہ بڑے ہونا, وہاں پہ زندگی گزارنا, اٹ واز اے ٹف کال. سردی کمال کی پڑتی ہے وہاں پہ, مائنس میں جاتی ہے, تو پھر آپ اس میں ٹھٹھڑنا, اس میں گیس نہیں ہے, اور ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب اتنی ضروریات زندگی موجود نہیں ہیں. تو اس میں جب وہاں پہ میں بڑا ہو رہا تھا تو ان اے وے ایک ہی تھا یار کہ یہ جو ٹف زندگی ہے نا, اس سے کسی طور سے نکلا جائے. اچھا. یہ اور آئی ایکچولی ہیو بین سیئنگ مائی پیرنٹس, مائی سو مینی پیپل اراؤنڈ می ایگزیکٹلی لاکڈ اپ ان دا سیم تھنگ. تو سم ہاؤ, بلکہ میں اسے کہتا ہوں کہ دیر از نو کوئنسیڈنس, کہیں نہ کہیں سے اشارہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کہانی کہیں نہ کہیں جڑنی ہوتی ہے. ہمارے گھر کے پاس ایک گھر تھا, وہ اس کی دیوار گری, اور میں چونکہ بچہ تھا 7, 8, 9 سال کا, میں انکوزیٹو ہو کے اس میں گھس گیا, اور وہاں مجھے صندوق ملا. صندوق کے اندر میرے خیال میں کوئی, وہ بھی مرحوم فوجی تھے جنہوں نے کہیں سرو کیا ہوا تھا, ایون ہانگ کانگ میں اپنے گاؤں کے تھے. انہوں نے کافی کتابیں اکٹھی ہوئی تھیں. وہ جو صندوق تھا نا, اس نے انفیکٹ اٹ چینج مائی لائف. اس میں نے امیر حمزہ کی کتابیں, عمر عیار کے کارنامے, کرنل محمد خان کی بسلامت روی, اور یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جب میں 5ویں 4تھی جماعت میں پڑھتا ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی اب کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس سے لگتا ہے یہ کہ یہ اس دنیا میں اور بھی ملک ہیں, اور بھی جگہیں ہیں ان پہاڑوں کے پار. کیونکہ جب انگا سے میں دیکھا کرتا تھا تو کیسر کے پہاڑ وہ ایک چٹان کی طرح آپ کو نظر آتا ہے, اور لگتا ہے کہ وہ یہاں سے آسمان تک ہوئی ہیں.
تو میرے لیے یہ جاننا کہ ان پہاڑوں کے پار بھی ایک دنیا ہے اور وہ دنیا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اینڈ آئی ایم ان اویئر آف دیٹ. تو پہلی چیز جو اس نے مجھے سکھائی وہ ایک جستجو تھی. اینڈ دین آئی ہیو دس، وہ جو جستجو، جو وہ جو ایک میلہ گھومنی والا یا وہ جو اینگل ہے ابھی بھی میرے اندر وہی والا ہے کہ یار وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نہیں پہنچا ہوں اور مجھے پہنچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، ایکسپلور کرنا چاہیے. سو وہ کتابیں پڑھی، وہاں سے پتہ چلا اور پھر یہ دل میں آئی یار کہ پھر کسی ایسی جگہ پہنچا جائے جہاں ریسورسز بہتر ہوں، جہاں بہتر پڑھ سکیں، بہتر تعلیم حاصل کر سکیں. اور جب میں 10-12 سال کی عمر میں سرگودا خوشاب میں نے دیکھا، پہلی مرتبہ گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھی، سویلائزیشن دیکھی، کیونکہ گاؤں میں تو ایک GTS کی بس ہوا کرتی تھی اور وہ وہاں سے آپ کو پہنچاتی تھی، لیکن دیٹس اٹ. پھر وہاں پہ جھینگر اور بھیڑیوں کی آوازیں اور گیدڑوں کی آوازیں. سو اسی میں ایک گڈریا تھا، کیونکہ اس سارے فیملی میں ہمیں سے ہر بندہ گڈریا تھا. اٹس ناٹ کہ اونلی آئی واز دی ون. گاؤں میں ہر بندے نے 2-4-5 بکریاں رکھی ہوئی، لیکن ہمارا ایک 2 پشتوں سے ٹرینڈ تھا. اور والد صاحب حالانکہ ایک JCO تھے جو اچھا بھلا افسر ہوتا ہے، لیکن ہی اسٹارٹیڈ دس کمرشلی اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ ہمارے ایک طرح سے DNA میں تھا. تو تھوڑا سا میں نے گڈریا پن کرنے کی کوشش کی، وینٹ ٹو کھدر جنگل اور اس جنگل کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا، لیکن وہ سب میرے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. میں کوئی اچھا گڈریا نہیں تھا، کیونکہ مجھے وہ سب ان جانوروں کے ساتھ اس طرح سے برتنا، بولنا، جل کرنا نہیں آتا تھا. لیکن تب بھی تمنا یہ تھی یار کہ پہاڑوں کے باہر اگر کوئی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو کھوجا جائے اور اس کا حصہ بنا جائے. اینڈ دیٹ از سم ویئر، جو کہ پھر میں نے ایڑیاں رگڑی، ضد کی، تو مجھے میرے تایا جو تھے، اللہ ان سے راضی ہو، غلام حی الدین جو تھے، یہ مجھے پھر ملتان میں لے آئے اور وہاں سے پھر ایک نیا ورک پلٹا ساری کہانی کا. تو آپ کی ایجوکیشن اصل میں ملتان سے شروع ہوتی ہے؟ جی بالکل. میں نے، میرا خیال ہے کہ آئی واز ان ارلی سیکنڈری ایئرس، 6ٹھی-7ویں میں، وہاں سے میں ملتان پہنچا. اور ملتان میں باقی جو میں نے میٹرک وہاں سے کیا، FSC اور جو بھی آگے تعلیم تھی، یونیورسٹی ایجوکیشن ملتان سے حاصل کی. مجھے یہ بتائیں کہ ایسے ماحول میں دیہات سے نکل کے شہر کی طرف آنا، اسٹڈی کا دل کرتا تھا؟ عموماً میرا یہ سوسائٹی میں گھومتے پھرتے یہ کہ جو دیہات کے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ اسٹڈی سے بھی بھاگتے ہیں. تو آپ کا کیسے دل کرتا تھا کہ میں پڑھوں گا؟ مطلب یہ آپ نے کیسے ٹھان لیا کہ بھائی مجھے پڑھنا ہے یا مجھے پڑھ کے کامیاب ہونا ہے؟ بزنس کیوں نہیں کرنے کی سوچی؟ فوج میں جانے کی کیوں نہیں سوچی؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ بزنس تو وہ چیز تھی جو ہمارے DNA میں تھا ہی نہیں. لائک ٹپیکل یہ تھا، بچہ پیدا ہوا، بڑا کیا اور فوج کے ایئر فورس کے حوالے کر دیا. تو اس میں بزنس انفارچونیٹلی جس نے کبھی کیا بھی صحیح تو موسٹلی فیل ہوا. تو یہ تھا کہ بلکہ ہمارے علاقے مشہور ہے کہ بنیوں کا کام ہے. اچھا. کیونکہ ہمارے پری پارٹیشن جو اچھے بزنس مین تھے وہاں پہ، وہ زیادہ تر ہندو تھے جو کہ مائگریٹ کر گئے. تو جو دوسری سائڈ ہے، مجھے یہ لگا، اور آئی واز ایکچولی بیڈ ان ایوری تھنگ، ہر چیز میں. آئی واز بیڈ ان ایتھلیٹکس، آئی واز بیڈ ان اسپورٹس. تو مجھے یہ لگا کہ یار یہ جو کتاب ہے نا، انہوں پڑھ لو، یہی سپر پاور بن سکتی ہے. کیونکہ مجھے یہ لگا کہ میرے آس پاس والے لوگ جو ہیں نا، دے ڈونٹ گیو اے ڈیم، ان کو پرواہ نہیں ہے اس کی. تو مجھے لگا کہ یار میں نے اگر اس زندگی سے دوسری زندگی میں نقب لگانی ہے تو میرا راستہ جو ہے نا وہ یہی ہے. اور somehow اب یہ مٹی کا اثر ہے یا قاسمی صاحب کے خاندان کا یا واٹ ایور، میں نے لکھنا شروع کیا جب میں 5ویں-6ٹھی جماعت میں تھا. اچھا. آئی یوز ٹو رائٹ. اور جب میں نے آپ کو بتایا مجھے وہ صندوق ہاتھ لگا، تو جیسے جیسے میں کہانیاں پڑھتا تھا، میں کہانیاں لکھتا تھا جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا اور دنیا میں کسی کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. بٹ آئی یوز ٹو کریٹ دیٹ. ڈائری اور ڈائری کے ساتھ ساتھ پھر فکشن، نان فکشن، آؤٹ آف نو ویئر، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا. تو مجھے لگا یار کہ یہ جو میں لکھتا ہوں نا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ہر بندہ شاید نہیں کر سکتا. تو دیٹ گیو می این آئیڈیا کہ میں اگر اسی میں کچھ مہارت حاصل کر لوں، یا جو کتاب ہے اسی کو پڑھنا اور اس میں جانکاری حاصل کر لوں، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے بریک تھرو مل جائے. کیونکہ ادروائز سیدھا راستہ موجود تھا کہ یہ نہیں کرو گے تو پھر جا کے فوجی سپاہی بھرتی ہو جانا، یا اگر کوئی بہت ہی ٹاپ کر لیا تو کمیشن مل جائے گا. تو ادھر تو زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے تھے. اچھا، آپ نے کلینیکل سائیکالوجی میں ڈگری حاصل کی؟ جی بالکل.
اس کے بعد CSS کرنے کا خیال کیسے آیا؟ کس چیز نے آپ کو اس طرف راغب کیا کہ نہیں، یا وہی آپ نے سوچا کہ اگر پاکستان میں موج کرنی ہے تو بیوروکریسی، تو کمیشن پاس کرنا؟ اچھا، یہ ایک بڑا کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہے نا، یا تو فوج میں چلے جا یا کمیشن پاس کرنا. جی ٹرو. تو اچھا، میں چونکہ چاہتا تھا کہ وہ جو مشکل زندگی ہے اس سے کچھ نہ کچھ، اس سے مراجعت، اس سے ٹیک آف کرنا ضروری ہے. تو ایک چیز مجھے سمجھ آئی، وہ یہ تھا کہ اس زندگی سے نکلنے کے لیے اس ملک کے اندر اگر کوئی سپر پاور آپ کو مل سکتی ہے تو وہ ہے انگریزی زبان. اچھا، ٹھیک. جب میں پہنچا گاؤں سے ملتان تو میں نے گیریجن کالج کی لائبریری تھی، اس کی ممبرشپ لی والد صاحب کے وساطت سے. اینڈ ایکچولی دین آئی جسٹ ریڈ واٹ ایور، اس میں کوئی ہزاروں کتابیں موجود تھیں، وہ چاہے سیاست پہ تھی، چاہے جیوگرافی پہ تھی، چاہے وار پہ تھی. آئی جسٹ ایٹ دیٹ، میں نے چاٹ ڈالی کتابیں. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں، میں نے تب ABC پڑھنی شروع کی تھی. تب میں لفظ جوڑتا تھا، اسی کو مل جل کے I wouldn't understand first of all 20%, I would understand 20%, 30%, 40%. مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی. اور وہ سب کچھ یہی ہوا کہ پڑھ کے میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا. اور اس کا فائدہ یہ درمیان میں یہ لگا، کیونکہ میں جاتا تھا وہاں، میں کرنل، بریگیڈیئر، کپتانوں کو دیکھتا تھا، ہر بندہ انگریزی بولتا تھا. میں نے کہا یار اگر ان لوگوں میں انٹری مارنی ہے نا تو انگریزی سیدھی کر لو. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ کین ہیلپ یو ٹیک آف. اینڈ آئی بلیو دیٹ پرسنلی دیٹ پرٹیکولر ڈیسیجن چینج ایوری تھنگ ان مائی لائف. کیونکہ وہ جو انگریزی وہاں پہ سیدھی کی، اسی انگریزی کی زور پہ ٹیوشنیں پڑھانی شروع کر دیں. چونکہ اتنی استطاعت نہیں تھی تعلیم جاری رکھنے کے لیے، باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن شروع کر دیں. وہی انگریزی کام آنی شروع. بلکہ دلچسپ بات یہ تھی کہ جب میں 3rd ایئر میں تھا تو میں نے MA انگلش کی جو اسٹوڈنٹس تھیں ان کو پڑھانا شروع کر دیا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میں MA انگلش کیا وہ نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بزرگ بنانے کے لیے وہ میں نے تھوڑا سا جو بھی آپ کو پتہ ہے وہ نوٹنکی ہوتا ہے وہ کیا. اور انہوں نے مجھے کہا یار یہ تو کافی پڑھا لکھا پروفیسر ٹائپ بندہ ہے. اینڈ آئی واز ان مائی ناٹ ایون 20 دیٹ ٹائم. لیکن وہ جو انگریزی تھی اس کے زور پہ میں نے انگریزی کی اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کر دیا. اسٹارٹیڈ جنریٹنگ سم ارننگس. تو میں نے MA انگلش میں بھی داخلہ لیا ظفریہ یونیورسٹی میں. اور پھر وہاں سے جو سائیکالوجی تھی دیٹ بیکیم مائی فرسٹ لو. کیونکہ سائیکالوجی سم مجھے لگا، فرائڈ کو پڑھا انہیں انگریزی کتابوں میں، ینگ کو پڑھا، تو مجھے لگا یار یہ تو ایک بڑی شاخ کلید ہے، یہ کوئی ماسٹر کی ہے. اور جو باقی کتابیں آپ کو سکھاتی ہیں، جیوگرافی آپ کو کچھ بتاتا ہے، سیاسیات کچھ بتاتی ہے، لیکن یہ آپ کو بندہ کھولنے کا طریقہ بتاتی ہیں. تو دیٹ بیکیم مائی موسٹ فیوریٹ پیشن. تو میں نے اپنا جو ماسٹرز ان انگلش تھا چھوڑ کے ظفریہ یونیورسٹی میں جوائن کر لیا اپلائڈ سائیکالوجی پنجاب یونیورسٹی کے اندر. اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر کلینکل سائیکالوجی میں اسپیشلزم کیا. آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو پرسو دیٹ، کیونکہ دیٹ بیکیم مائی فرسٹ لو. جو آپ نے پوچھا اس کا CSS کا، CSS اس کے پیچھے وہی تھا کہ اگر آپ نے فوجی یا کمیشن افسر نہیں بننا تو پھر دوسرا آپ کا کوئکسٹ جو روڈ یا روٹ ٹو ٹاپ ہے وہ یہ ہے. درمیان میں پھر انہیں دنوں میں میٹرک میں شہاب نامہ آیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک فکشن نان فکشن جو بھی فضا تھی بڑی ڈرامائی قسم کی. تو مجھے لگا یار اچھا یہ تو بڑا زبردست ہے. اور پھر آپ ڈپٹی کمشنر بننا، اور پھر آپ پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یو ایکچولی ڈو سم تھنگ وچ از ویلیوبل. تو ان سب نے بھی متاثر کیا. اور میں بلکہ دلچسپ بات یہ تھی کہ میں CSS تو کرنا چاہتا تھا کئی سالوں سے، لیکن ڈیو ٹو فائنینشیل پریشر، ڈیو ٹو سیورل ادر ریزنز، آئی کوڈنٹ ہیو ٹائم کہ میں اس کی تیاری کر سکوں. اچھا. تو یعنی کہ میں نے چونکہ پڑھا بے شمار ہوا تھا اور دنیا جہان کی چیزیں پڑھی ہوئی تھیں. لوگ مجھے بتاتے تھے یار تم تو CSS میں بیٹھو پاس کر جاؤ گے، لیکن وہ CSS میں ایگزام میں بیٹھنا، اس کے لیے فیس بھرنا وہ دستیاب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آئی واز کنٹینیوسلی بزی تھا اپنی زندگی کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے. اور اس کا پھر آخری موقع یوں آیا جب مشرف ٹائم میں انہوں نے ایج تھی 35 اس کو سلیش کر کے 28 کیا. رائٹ. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم آئی تھاٹ مائی سیلف کہ اچھا ابھی نہ کیا تو دین اٹس اوور. کیونکہ پھر وہ جو 2-3 چانس ہوتے ہیں ایک طرح سے لاسٹ چانس ہے. سو آئی واز ان مائی ارلی 24-25. سو تب CSS کیا. اور CSS بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے 40-45 دن اس کی تیاری کی.
کتابیں لیں 40-45 دن کیونکہ گھوم پھر کے وہی سیاسیات، وہی انٹرنیشنل ریلیشنز، وہی انگریزی اور جو کچھ وہی پڑھا ہوا تھا وہ چونکہ جس طریقہ آ گیا تھا یار کہ کہانی کیسے ڈالنی ہے، وہ پیپر کیسے کالا کرنا ہے. دین اٹ واز وے مور ایزی دین آئی تھاٹ. اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ CSS پاس کرنا ایزی ہے، یا چونکہ آپ کی انگلش بہت اچھی تھی، آپ کا نالج بہت زیادہ تھا کتابوں کی وجہ سے، آپ جیسے لوگوں کے لیے ایزی ہے؟ CSS ابھی بھی اور تبھی بھی کہانی ساری انگریزی دی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یعنی کہ ہمارے ساتھ جب ہم نے CSS کر لیا تو تب HSN والے اور آکسفورڈ والے اور وہ بے شمار تب لوگ ملنے شروع ہوئے. اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گھٹی میں انگریزی موجود تھی. ہمارے لیے وہ محاورہ جو کہ ہم نے سیکھ کے زندگی میں پہلی دفعہ استعمال کیا، ان کے لیے روزمرہ کی چیز تھی. تو سمجھ یہ آئے کہ جو پاکستانی پوری سرکار ہے، اگر یہ جن ہے تو اس کی جان جس طوطے میں وہ انگریزی ہے. اور یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سے لے کے جب CSS کر لیا وہاں سے آگے جائے، آپ اس میں حصہ بنے سرکار کا، پھر کام کیا مختلف لوگوں کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. آئی فاؤنڈ آؤٹ دا سیم جرنیلوں کے ساتھ کہ ہر ایک کی جان گھوم پھر کے اسی میں بند ہوتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پوری زندگی میں مجھے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملا جو پاکستانی ہو اور آپ اپنے انگریزی سے اس کو گھائل نہ کر سکیں. یہ ہماری دکھتی رگ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے جیسے بندہ نے ایک طرح سے اس کو یوز کیا یار کہ ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے لیے فاسٹ فوڈ بنتا ہے تو بن جائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ زبان ہے ویسے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ انگریزی بول رہا ہے وہ بہت ہی عالم فاضل بھی ہے. حالانکہ عالم فاضل ہونا اور زبان بولنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن چونکہ ہمارے درمیان وہ جو ٹپیکل ایک احساس کمتری ہے تو اس کا فائدہ بہرحال میرے جیسے بندے کو ہو گیا کسی حد تک. اچھا، کمیشن جب آپ نے پاس کر لیا، جی آپ نے سول سروس اکیڈمی جوائن کر لی، خوش ہوئے تھے اس دن آپ کے وہ ڈریم میرا اچیو ہو گیا؟ کہاں میں خوشاب میں گڈریا بکریاں چرانے والا لڑکا اور میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا بہتر مستقبل کے لیے، تو پاکستان میں سب سے بہتر مستقبل تو یہی ہے جو میں نے آج اچیو کر لیا. خوش ہوئے تھے آپ؟ اچھا، مجھے چونکہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ میں نے CSS جب کیا اس سے پہلے میں کسی بھی زندگی میں نہ کبھی کسی CSP سے ملا تھا، نہ کبھی دور سے دیکھا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے صاحب لوگوں تک پہنچنا بذات خود ایک بہت بڑا معرکہ ہوتا ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. آئی ایکچولی ہیڈ نو آئیڈیا کہ جو میں نے کچھ کر لیا ہے اس کی اوقات کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے. تو وہ ورتھ اس وقت مجھے پتہ چلنی شروع ہوئی جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا اینڈ دے اسٹارٹڈ گیونگ می ویری ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا اب فار ایگزامپل آپ CSS کر لیا ہے، آپ جا رہے ہیں سول سروس اکیڈمی، واٹ اٹ مینس. لیکن جب میں لاہور میں آیا اور CSA میں گیا والٹن کے اندر، تو یہ میں پہلے بھی لاہور میں رہا، پنجاب یونیورسٹی میں 4-5 سال گزرے، لیکن یہ اور طرح کا لاہور تھا، اور طرح کی زندگی تھی، اور طرح کا گروپ تھا. اور پھر وہ لوگ جو آس پاس لوگ تھے وہ اور طرح کے لوگ تھے. جب آپ بیٹھتے ہیں جب کہتے ہیں یہ جی یہ فلاں لیفٹیننٹ جنرل کا بیٹا ہے، یہ فلاں جو کیبنٹ منسٹر ہے ان کا صاحبزادہ ہے، تو یہ سب کچھ میرے جیسے بندے کے لیے جو پہاڑ سے اتر کر آیا تھا اس کے لیے تو یہ ایک اور طرح کی دنیا تھی. تو پھر مجھے یہاں پہ یہ بھی پتہ چلا کہ اچھا CSS کر کے بھی یا کمیشن لے کے بھی پھر وہاں پہ بھی پھر مزید درجہ بندی ہے. اچھا، کہ وہ جو بڑی ذات والا کون ہے، بڑے گروپ والا کون ہے، بڑے گھر سے کون ہے. اور یعنی کہ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو تھے ہمارے ساتھ کے کامنرز ہی، لیکن وہ کامنرز نہیں تھے، وہ اسپیشل لوگ تھے. تو وہ پھر مزید جو پاور سٹرکچر کی جو تہیں تھیں وہ مزید کھلنی شروع ہو گئی. اچھا، سول سروس اکیڈمی میں آفیسرس کو جی یہ دوران ٹریننگ بتایا جاتا ہے کہ اسپیشل مخلوق ہو، چنے ہوئے لوگ ہو اور باقی کامنرز ہیں، تم سب سے اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، کیا ایسی ذہن سازی ہوتی ہے؟ اچھا، یہ میں نے ویسے سنا بہت ہے، یہ میں نے سنا بھی صحیح، اخباروں میں بھی پڑھا، لیکن کبھی میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا. ٹھیک ہے. اکیڈمی میں کبھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی. ہمارے بلکہ جو DG تھے خالد محمود تھے، جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی مینیجر رہے اور بڑا انہوں نے نام کمایا، بڑی عزت بھی کمائی. تو مجھے یاد ہے کہ ان کا جو پہلا خطاب تھا بڑا انسپریشنل تھا. تو یہی تھا یار کہ یہ تو سب کچھ چلتا رہتا ہے، میں بھی ایک دن تمہاری جگہ پہ تھا، لیکن تم لوگ جو کچھ کرنے لگے وہ واقعی اس قوم کو کافی حد تک ڈرائیو کرے گا یا ڈیسائیڈ کرے گا واٹ ہیپنس ٹو دس کنٹری. تو تم لوگ اس کو ذمہ داری سے استعمال کرو.
تو نہیں, ایسا نہیں سنا کبھی. لیکن یہ ضرور ہوا کہ یہ ایک غیر نصابی یا ان کہی ایک ٹریننگ ضرور ہے. اچھا. جو کہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یا یعنی کہ پڑھایا تو نہیں جاتا کہ نہیں یو آر اسپیشل, لیکن آپ یعنی کہ آپ مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیچ میٹس تھے تو پتہ چلا کہ ایک دم ان کے آس پاس بڑی بڑی گاڑیاں آتیں, ان کو اٹھا کے لے جاتی, ہمیں بھی اٹھا کے لے جاتی. وہ والا لاہور جس کو ہم نے نہیں کبھی دیکھا تھا وہ دکھاتی. وہ والا لاہور جس پہ پہنچنا ایک وقت میں ہم کہتے تھے کہ یہ تو ہم آؤٹ سائڈر ہیں, تو وہ والے دروازے کھل جاتے. پھر پتہ چلتا جناب کہ اچھا یہ اسپانسرز ہیں, یہ جناب یعنی کہ دوران ٹریننگ کی لوگوں نے آرام سے 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کسی بندے پہ اٹھا دینا. ٹھیک ہے, وہ پتہ چلتا ہے نا گاڑی کھڑی ہے 6 مہینے سے کھڑی, ڈرائیور باہر کھڑا ہے. تو دین آئی اسٹارٹڈ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ انویسٹمنٹ تھی لوگوں کی. کل یہ بچہ جو ہے اس نے اے سی لگنا ہے, پھر جا کے اس نے اے ایس پی لگنا ہے. تو وہ پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ بڑی سینہ بسینہ انویسٹمنٹ ہے. یہی نہیں بلکہ جن گھرانوں میں شادیاں ہونی ہیں تو وہ بھی ڈیسیجنز اسی حساب سے لینا, وہ جو پولیٹیکل جوڑ توڑ ہے, تو وہ پھر ساری کہانی وہیں جا کے سمجھ آئی. تو میرے لیے آئی واز این آؤٹ سائڈر, جیسے کہ بہت سے آؤٹ سائڈر اور بھی تھے, لیکن زیادہ آؤٹ سائڈر نہیں ہوتے. ایک 70-80% تو ان سائڈرز ہوتے ہیں, ہمارے ایسے 20-30% آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں. وہاں جا کے ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے, اور اس میں بڑا ایک جوڑ توڑ والی دنیا ہے, اس میں بھاؤ تاؤ بڑا طریقے سے چلتا ہے. اچھا, جب آپ CSS پاس کر گئے, ٹریننگ پہ چلے گئے, تو شادی آپ کی پہلے ہو چکی تھی یا آپ کی شادی بھی اسی وجہ سے ہی کہ منڈا ہوں CSS کر گئے؟ میری شادی بلکہ ایگزیکٹلی میرا خیال ہے کہ 4-5 مہینے پہلے ہو چکی تھی. اور وہ 9/11 بلکہ سپٹمبر 2000 کی بات ہے, تو 2001 میں 2002 کے فیبرری میں میں نے جوائن کیا. تو وہ جو سارا جوڑ توڑ تھا یا وہ سب کچھ اس کا کوئی فائدہ اٹھانے والا معاملہ ختم ہو چکا تھا. اچھا, آپ ان لینڈ ریونیو میں FPR میں سرو کرتے رہے, ڈپٹی کمشنر رہے. یہ آپ کی پہلی پریورٹی تھی اسی محکمے میں جانا, یا آپ کو الاٹ ہی یہ ہوا, اور کیسا ایکسپیرینس رہا اس کا؟ پہلی پرائیورٹی مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں جب مشرف رجیم آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ڈیولوشن پلان لے کر آئے تھے, اور یہ جو ڈپٹی کمشنر اور یہ سب کچھ ختم کر دیا تھا انہوں نے. سو آئی واز ایگزیکٹلی دیٹ کائنڈ آف بیچ. تو اس میں پھر مجھے جو لگا, اور ٹپکلی جو میرا ایک اسٹائل آف لائف تھا, یا وہ اس میں تھوڑا سا ٹرائبل مزاج ہوتے ہوئے, تو مجھے لگا کہ پولیس جو ہے وہ زیادہ مؤثر رہے گا. تو میں نے میرے خیال میں پہلے میں پولیس سروس رکھا, سیکنڈ پہ میں نے رکھا تھا فارن سروس آف پاکستان, اور تھرڈ پہ میں نے ٹیکس سروسز رکھا تھا. مجھے ٹیکس سروسز فار اے ریزن کہ اچھا میں نے جو کہ کتابیں پڑھی تھیں, ویسے پاکستان کی ٹیکس سروس کا مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن اس میں تھا کہ IRS جو ان لینڈ ریونیو سروس US کا ہے یا ادروائز, دیٹ از دا بیک بون آف اینی کنٹری. اور آئی تھاٹ کہ یہ اگر اف آئی ہیو اے تھرڈ چانس دین آئی ول گیٹ دیر. تو سم ہاؤ آئی لینڈیڈ ان دا IRS. سچی بات یہ تھی کہ میں کسی جگہ بھی لینڈ ہوتا, میں نے کخ نہیں پتا سی کہ یہ سب کچھ کیا ہے, گورکھ دھندا کیا ہے, انٹل آئی لینڈیڈ ان ٹو دیٹ اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ دیر. اور ٹیکس ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کا سروس ہے, کیونکہ ایک تو آپ PAS یا DMG وہ جو ٹپیکل قسم کا ششکا ہوتا ہے وہ ہے ان کا ہے, پھر پولیس کا ہے. فارن سروس والے خیر پاکستان سے باہر زندگی گزار دیتے ہیں. اور جو ٹیکس سروس میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ پاکستان اور جو پاکستانی مزاج ہے اس میں اس DNA میں ٹیکس دینا ہے ہی نہیں. لائک تاریخی طور پہ بھی ہم نے کئی سو سال انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی, سول نافرمانی کی, بالکل لگان نہیں دینا, ٹیکس نہیں دینا. اور پھر وہ ہمارے ایک طرح سے DNA کا حصہ ہے, اور وہ مزاحمت کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ٹیکس کا پورا اسٹرکچر, اور پھر ظاہر اس کو پڑھا, اس میں تھوڑا سا درک حاصل کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ پورے کا پورا جو FBR ہے وہ انفیکٹ جسٹ 10-20% وہ جو چلرز ہیں یا جو فری بیز ہیں ان پہ چلتا ہے. اس کے ڈیپر جو کچھ موجود ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے, وہاں پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. بلکہ موسٹ انٹرسٹنگلی جب میں نے جوائن کیا اسی سال, جب بعد میں مجھے بڑے سینئر نے بتائی, ویلتھ ٹیکس کو ختم کیا گیا. اچھا. اور ویلتھ ٹیکس کو ختم اس لیے کیا گیا
اندر کی بات اس نے بتائی, وہ میرے خیال میں لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے. ویلتھ ٹیکس وہ تھا جو کہ ایک سرٹن لیوریج پہ جا کے جو عام بندے پہ لگتا ہی نہیں تھا, صرف 2% یا 3% پہ لگتا تھا. تو پتہ یہ چلا جناب مشرف صاحب صدر بنے, ان کو بتایا گیا جناب کہ آپ نے ویلتھ ٹیکس کی اسٹیٹمنٹس فائل کرنی ہے. تو خیر پہلے ہی ڈیڈ لائن آئی, وہ اسٹیٹمنٹ ان کا مائنڈ نہیں بنا, انہوں نے کہا چلو اس کو اور ایکسٹینڈ کر دو, مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دی, پھر بھی مائنڈ نہیں بنا, 2 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیا. پھر میرے خیال میں تیسری ایکسٹینشن کے بعد انہوں نے کہا یار کہ انہوں ختم ہی کر دو. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کی واحد ریزن یہ بنی کہ چونکہ صدر صاحب کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے سارے اثاثے, کیونکہ یہ اثاثے وہی تھے جو کہ خاص حد سے آگے تھے, وہ ٹیکس ریٹرن میں دوں, تو انہوں نے پورا ویلتھ ٹیکس ہی ختم کر دیا ملک سے. سو معلوم یہ ہوا کہ پورا ہمارا جو ڈیپ اسٹیٹ سے لے کے ہمارا جو پاور سرکٹ ہے, جس میں ہمارے ساہوکار, ہمارے سیٹھ, ہمارے سب لوگ ہیں, وہ کسی بھی صورت میں ایک چیز پہ ان کا ایکا ہے سیاستدان کہ ٹیکس ہم نے کسی صورت میں نہیں دینا, جو ہو جائے. اور میں نے پھر وہ لوگ بھی دیکھے جو ایک ٹیکس انسپیکٹر کو اپنے 1 لاکھ ٹیکس جو ہے وہ دینے کی بجائے 5 لاکھ رشوت دے دینے سن, لیکن وہ آؤٹ آف سسٹم میں نہیں آنا. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں ایگزیکٹلی اندازہ ہوا کہ ظاہر ہے پھر سندھ, پنجاب, جو ہمارا کے پی کے, باقی دیکھتے ہوئے رجحان کے دیٹ از سم تھنگ پرابلی یہ ہمارا کسی بھی صورت میں سب سے مشکل ترین ہمارا بریک تھرو رہے گا. وی وانٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کئی ریفارمز ہوئے, کئی پروجیکٹ بنے, بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے. ہم ابھی بھی دنیا میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں سب سے آخری سیڑھی پہ کھڑے ہیں. اچھا, ان لینڈ ریونیو سروسز میں آپ خوش تھے یا آپ کا دل کیا کہ نہیں ڈیپوٹیشن لے کے کسی اور طرف چلے؟ ان لینڈ ریونیو سروس میں آئی انجوائڈ. یہاں پہ ایک بڑا پروفیشنل رویہ تھا, جو ہمارے سینئرس تھے, ان سے بہت سیکھنے کا موقع ملا. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ ضرور اندازہ ہوا کہ جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں وہ بڑی حد تک ارریلیونٹ ہے ہماری ایگزسٹنس کے ساتھ. تو اس وجہ سے پھر ڈیپوٹیشن لے کے اے ڈی بی کے اندر کچھ ادھر ادھر ٹائم گزارا, کیونکہ پھر واپس آپ ادھر ہی آتے ہیں. لیکن مجھے اس نے کوئی ایز اے سروس بہت زیادہ انسپائر نہیں کیا فار اے ریزن, کیونکہ اس میں یہی تھا کہ آپ کا جو کلیئر کٹ ایریا کہ آپ نے اس سڑک پہ داخل نہیں ہونا, ٹھیک ہے, یہ ریڈ لائنز ہیں, وہاں پہ نہیں گھسنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس رہ گیا وہ لیمو اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو جتنا بھی نچوڑیں گے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. تو یہ فیلنگ کہ آپ یو ڈوئنگ سم تھنگ سبسٹینشیل, یہ فیلنگ کہ دیٹ یو کین ایکچولی کنٹریبیوٹ سم تھنگ ہیویلی, وہ ایک مجھے اسٹنگ کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو کسٹمز ٹیکس, سیلز ٹیکس, یہ سب جتنے بھی ادارے تھے, اس میں یہ تھا کہ ایک چیز کوئکر تھی, دیٹ یو کین سرو یور سیلف مچ کوئکر. کروڑپتی ہونے کا جو نسخہ تھا وہ بڑا کلیئر تھا اس کے اندر. تو لیکن جو واقعی تھا کہ یو ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری, یا آپ اپنی پریزنس کو اسٹیبلش کریں, دیٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ ویلیویبل, اس کی کافی محدودات ہیں ان کے اندر, تب بھی تھیں اور ابھی بھی ہیں. اچھا, تقریباً 10-12 سال آپ نے بیوروکریسی میں سرو کیا. وہ کون سا لمحہ تھا یا کیا ہوا کہ ایک سیٹل جاب, ایک ہائی فائی جاب جس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, وہ آپ نے کہا کہ چھوڑیں اور ملک کو بھی چھوڑیں؟ ہوا کیا, اس کے محرکات کیا تھے؟ کوئی سرکاری جاب میں کوئی پریشر تھا, یا آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا, یا آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بن پا رہے تھے, تھا کیا؟ ایک تو ٹپکلی کیونکہ میں ایک آؤٹ سائڈر تھا اس سارے سسٹم کے اندر, اور مجھے آہستہ آہستہ پھر آپ کو پتہ چلا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے CSS کر لیا, لیکن آپ اس پوسٹنگ کے لیے, اس پوزیشن کے لیے, اس جگہ پہ جانے کے لیے کچھ اور طرح کا میرٹ چاہیے. وہ ایک پھر آپ کو وہی کہ آپ اس سسٹم میں موجود ہیں, لیکن اس سسٹم کی اپنی لیئرز ہیں, اور اس میں کچھ لوگ بڑے ہیں, کچھ برہمن ہیں اس کے, کچھ کھشتری ہیں, کچھ اس کے شودر ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سب کچھ میرے لیے, کیونکہ میں تو ایک بڑی رومانٹسزم کے تحت اس میں آیا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ کیا ہے. جب بن بھی گیا تو یہ فیلنگ کہ یار میں کوئی بہت عرفہ یا کوئی الگ چیز ہوں, وہ بھی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ آئی ایم سم ون جو از روٹیڈ ود دس پیپل. تو درمیان میں پھر مجھے یاد ہے کہ ون تھنگ دیٹ آف سیٹ می, تب شاید ایموشنز یا رومانٹسزم زیادہ ہوتا تھا. جب تحریک چلی تھی افتخار چودھری والی, وکلا تحریک,
تو اس کے لیے میں نے کم از کم 3 مرتبہ اپنا جو ہے نا وہ لکھا استعفیٰ. اچھا. اور یعنی آپ اس رو میں بہ گئے تھے کہ ٹھیک ہے, لکھا اور پھر دیا. تو وہ بڑے رومانٹک قسم کا استعفیٰ تھا کہ جناب یہ نظام میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں اب اس کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں. اور وہ جو میرے کمشنر تھے, جب میں نے ان کو دیا تو کہنے اب کاکا کی ہو گیا یار, کہتے مطلب ڈونٹ ٹیک دم سو سیریس نا, مطلب چونکہ اب تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تحریک کیا تھی, اس تحریک کے فائنینشرز کون تھے, اس کے بینیفیشریز کون تھے. تو وہ پھر ساری گنڈی بعد میں کھلی. لیکن تب چونکہ وہ رومانٹسزم گانے سے دنیا کو دیکھا کرتے تھے, تو مجھے لگا یار کہ ٹھیک ہے میں بھی اب یہ اسی انقلابی دستے کا حصہ بنوں گا. تو خیر وہ ہمارے جو مہربان کمشنر تھے انہوں نے مجھے وہ 3 مرتبہ وہ پھاڑ پھوٹ کے ادھر ہی پھینک دیا. ایک دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں, میں آگے بھیجتا ہوں. بٹ دین ہی واز کائنڈ انف, ہی نیور سینڈ دیٹ. لیکن دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ, کیونکہ مجھے لگا یار کہ یہ کیا سسٹم ہے یار, اس میں ہر 10 سال کے بعد یہ باندر قلعہ یہ کھیلا جا رہا ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے, پھر یہ ریپیٹ ہوگا. تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ, جب نٹ بولٹ آپ پارٹ ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے لگا یار کہ چلیں تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, کچھ ادھر سے باہر نکلتے ہیں کچھ. پھر چونکہ بچپن سے ایک خواہش تھی کہ یار سیکھا جائے. میں نے لمز میں بھی ان دنوں ایڈمیشن لیا, جو پاکستان میں بہتر ممکن تھا اس کو سیکھا. پھر لگا کہ نہیں کچھ یہاں سے باہر جایا جائے. جو نام فیسنیٹ کرتے تھے آپ کو, آکسفورڈ, کیمبرج, امپیریل, ہارورڈ, تو تھا یار کہ وہاں جا کے دیکھیں وہ لوگ کون ہیں, وہ کون سی گدڑ سنگی سکھاتے ہیں. تو دیٹ ایکچولی بیکیم ریزن. اس کے پیچھے میرے خیال میں رومانٹسزم بھی تھا, وہ جو تھوڑے چھوٹے موٹے آئیڈیلز تھے وہ ٹوٹے ہوئے بھی تھے. دیٹ واز اے پوائنٹ جب مشرف واز ایگزٹنگ, ہمارا جو جمہوری نیم جمہوری نظام ہے وہ واپس آ رہا تھا. تو دیٹ واز اے ٹائم, ہمارے گیلانی صاحب ملتان والے پرائم منسٹر بن رہے تھے. تو میں نے سوچا یار ٹھیک ہے کوئی 2 سال چھٹی لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں تاکہ ذرا ریفریش ہو کے اگلے 5-7 سال اس سسٹم کیسا بنائیں. دیٹ واز دا انسپریشن. تو آپ ایکس کنٹری لیو پہ انگلینڈ چلے گئے. بالکل. اور امپیریل کالج لندن گئے آپ؟ جی بالکل. میں نے ایگزیکٹو ایجوکیشن, چونکہ میرا درمیان میں آئی بیکیم کوچ, اور جسے کہتے ہیں ٹاپ کارپوریٹ لیول کے جو چیف ایگزیکٹیوز ان کو سکھانے کے حوالے سے. تو اس میں دنیا میں 2-3 چونکہ بڑے نام تھے. ہارورڈ تب تک میں نہیں گیا تھا, مجھے یہ تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پہنچوں جہاں پہ اس طرح کا ایکسپوجر ملے, اس طرح کے لوگ ملیں جو کہ ادروائز کتابوں میں ملتے ہیں. تو آپ ان سے کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ کچھ سیکھیں. تو دیٹ گاٹ می ٹو انگلینڈ. اور وہاں پہ میں نے پہلے ماسٹرز کیا, پھر پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن لیا. اور اسی سارے پروسیس کے دوران جو ہے آہستہ آہستہ انگلستان, پاکستان سے انگلستان جو محبت ہے وہ ہماری ہو گئے. جی شفٹ. تو پھر ایک ٹائم وہ آیا, آپ نے کہا استعفیٰ دیتے ہیں, بس فائنل فیصلہ کر لیا میں نے انگلینڈ میں ہی سیٹل ہونا ہے. جی بالکل. ایک وقت وہ آیا کیونکہ جب فیملی آ گئی اور مجھے لگا کہ درمیان میں پھر میں سماؤ مختلف تھنک ٹینکس کا, مختلف ایڈوائزری گروپس کا حصہ بنا. کولیگس نے روکا نہیں کہ پاگل ہو گئے ہو, کون سی ایس ایس چھوڑتا ہے کیا مطلب؟ بالکل. فیملی نے نہیں روکا کہ یہ کیا کر رہے ہو, مطلب گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, گھر ملا ہوا ہے, نوکر ہیں, ملازم ہیں, للے تللے ہیں, تو کیوں چھوڑ کے انگلینڈ میں خود برتن دھو گے, خود سب کچھ کرو گے؟ جی بالکل. یہ بات کئی لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا یار کہ جلاؤ گے یار, بٹ دے ایکچولی نیو کہ میں شروع سے جلائی تھا. لائک آئی واز این آؤٹ سائڈر ان دس ہول تھنگ. اور میرا جو میں کرنا چاہ رہا تھا, مجھے لگا کہ میں کر نہیں سکتا. جو آئیڈیلزم تھا اس کے پیچھے کچھ اور تھا. وہ یا پھر اس میں جو گنگا تھی آپ اس میں اشنان بھی نہ کر سکیں, اس کو انجوائے بھی نہ کر سکیں. تو پھر تو دیر آر فیو بڑی ہارش کمنٹس کہ یار کی پاگل ہی ہو گیا یار. تو 2-4 لوگوں نے سمجھایا یار مطلب ٹھیک ہے 19 میں ہیں, 20 میں ہیں. تو پھر اس کے بعد مطلب کیونکہ ہم تو اسی گریڈوں میں دیکھتے ہیں, تو مجھے لگا یار نہیں, لائک زندگی ایک دفعہ ہی. میں چونکہ ایک میرے سے ٹربل یہ رہا کہ میں ایک وقت میں کئی زندگیاں جینے کی کوشش کرتا رہا. یہ تھا یار کہ ایک زندگی ہے تو اس کو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو دیٹ ایکچولی گیو می دا کریج. اور ڈیفینیٹلی اس میں عظما جو میری وائف ہیں, ہر سپورٹ, کیونکہ سچی بات یہ تھی کہ اگر انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا ہوتا تو میری شاید 4 مہینے بعد بس ہو جاتی. بٹ شی سپورٹڈ کہ ٹھیک ہے فالو یور ڈریمس, جو بھی پاگل پن ہے ٹھیک ہے, ول ڈو دس ٹوگیدر. دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اچھا, انگلینڈ میں آپ سیٹل ہو گئے,
آپ کا جو کام ہے, جو آپ کی جاب ہے, پروفیشن ہے, بزنس ہے, کافی ٹرکی, بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ٹرینر یا لائف کوچ یہ ہوتا کیا ہے, مطلب آپ کرتے کیا ہیں, سادہ لفظوں میں اس شعبے کو, اس پروفیشن کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ صحیح. ایک تو میں انٹرپرینور بنا جب ملتان گئے. ملتان میں وہ جو آپ کو میں نے بتایا انگلش لینگویج ایکچولی بیکیم مائی فرسٹ پیڈ انٹرپرائز. بالکل صحیح. وہاں سے ہم نے ادارہ شروع کیا, برٹش یونیورسٹی کالج بنایا. پہلی مرتبہ ساؤتھ پنجاب میں, کیونکہ میں یہاں پہ برٹش کونسل سے سیکھ کر گیا. ٹھیک ہے. امریکن سینٹر کا انسٹرکٹر بھی رہا. ٹھیک ہے. 6 months. جب وہاں پہ گیا تو مجھے لگا کہ اس پورے علاقے میں لاہور کے بعد آپ صادق آباد تک, رحیم خان تک کچھ نہیں ہے. تو وہ انگریزی جس نے میرے لیے رستے کھولے, آئی تھاٹ کہ یار یہ لوگوں کے لیے بھی رستے کھول سکتی ہے. تو ہم نے ادارے بنائے, ادارے پاپولر ہو گئے. وی اسٹارٹیڈ گیٹنگ thousands آف اسٹوڈنٹس. وہی ادارے بعد میں پھر یونیورسٹیاں بن گئے, NCBAE, اب الحمرہ یونیورسٹی, ملتان میں, رحیم خان میں, بہاولپور میں. ایک وقت میں ہمارے پاس اوور آل کوئی 22-25 ہزار اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بیچلرز, ماسٹرز, PhD کرتے رہے. ایک تو وہ انٹرپرائز تھی, ایک تو لائک وہ کافی سبسٹانشل, دیٹ میڈ بلینس, اور ظاہر ہے کہ ایک سبسٹانشل انکم ریسورس بنتا رہا. along with this جو میں خود کرتا رہا ہوں, 2-3 چیزیں اس کے اندر. ایک تو کوچنگ کا شعبہ ہے. کوچنگ ایک وہ شعبہ ہے جس میں ہمارے یہاں تو چونکہ پیری مریدی زیادہ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں مرشد, اور مرشد جو ہے مرید کو کچھ عطا کرتا ہے. لیکن جب میں وہاں پر گیا, جو فرسٹ ورلڈ کام کرتی ہے, فرسٹ ورلڈ کام یہ کرتی ہے کہ اگر آپ دنیا کے بہترین باکسر ہیں, اگر آپ محمد علی ہیں, آپ جارج فورمین ہیں, آپ اسی کیلیبر کے کوئی ہیں, آپ ٹینس میں دنیا کے بیسٹ پلیئر ہیں, آپ نے گرینڈ سلام جیتا ہوا ہے, آپ ماریا شراپووا ہیں, آپ گیم سے ہٹ کے فٹ بالر ٹاپ کے ہیں, یا پھر ٹاپ کی بزنس پرسن آپ بل گیٹس ہیں, پھر بھی یو ول ہیو اے کوچ. ہاں ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوچ کی ضرورت اس کی ہوتی ہے جو نہیں پتہ ہوتا کہ ٹھیک ہے. بٹ دین ایکچولی وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ دنیا کا جو بھی بیسٹ بندہ ہے, سب سے مہنگا پلیئر, سب سے مہنگا انٹرپرینور, سب سے بڑا بلینئر جو اس لیگ میں اوپر ہے, اس کا بھی کوچ ہوتا ہے. اور وہ کوچ کون ہوتا ہے؟ وہ کوچ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اس پرٹیکولر ڈسپلن کے اندر اپنی اوج کمال پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ کوچ اس پرٹیکولر بندے کا وہ کب نکال دیتا ہے. صحیح. سو کوچ کیا کرتا ہے, کوچ یہ کرتا ہے کہ چاہے آپ اسپورٹس میں, سیاست میں, دنیا کی کسی فیلڈ میں, کوچ آپ کا جو گروتھ کا جرنی ہے, ٹریجیکٹری ہے, اس کو کوئی 10 folds اس کو ایکسیلریٹ کر دیتا ہے. بالکل. کیونکہ زندگی میں ایک ہی چیز سب سے قیمتی ہے, اور وہ آپ کا وقت ہے. بالکل. ایک چیز پہ اگر آپ نے 10 ٹائم زیادہ گھسائی کرنی ہے, آپ سیکھ تو جائیں گے, لیکن اس سیکھنے کے چکر میں آپ نے 10 ٹائم زیادہ ٹائم آپ ویسٹ کر دیں گے. کوچ آپ کا وہ جو 90% ٹائم ہے بچا دیتا ہے. سو دیٹس وائی فار ایگزامپل آئی واز سرپرائز وین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اچھا یہ جو بل کلنٹن ہے, کیونکہ جب پریزیڈنٹ کلنٹن کو ہوسٹ کیا تو ان کے ساتھ جب پوری ٹیم آئی, CIA والے, باقی سب لوگ, پتہ یہ بھی چلا ان کے ساتھ ان کا جو پبلک اسپیکنگ کوچ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے. تو اب کوچ کیوں, اب پریزیڈنٹ کلنٹن کو جو 2 دفعہ امریکہ کا صدر رہا اور کامیاب ترین صدور میں شامل رہا, اس کو کیوں کوچنگ چاہیے؟ کیونکہ اس کو پبلک اسپیکنگ کوچنگ چاہیے, کیونکہ وہ کوچ چاہیے جو کہ ایگزیکٹلی بتا سکے کہ آپ امریکہ سے یہاں جا رہے ہیں تو یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے. سو کوچنگ ان فیکٹ یہ ایک اسپیشلزم ہے جو کہ ہائیسٹ لیول کا اسپیشلزم ہے. میرا اسپیشلزم کس میں رہا, ڈیو ٹو ڈیفینیٹلی دا ایکسپوجر آئی ہیڈ, اور سائیکالوجی کی کوالیفیکیشن, اور پھر آفٹر دیٹ آئی ایکچولی اسپینڈ گڈ 10 years لرننگ ڈیپر. میں نے ہپنوسس کا جو تعلیم تھی وہ بھی حاصل کی, اس کی بھی سرٹیفکیشنس کی. میں آپ کبھی بیٹھے بیٹھے ہپنوٹائز بھی کر سکتا ہوں. وہ جو کہانیوں والا ہوتا ہے, تو اس میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, ہپنوسس, بے شمار چیزیں سیکھی. اور وہاں پہ پھر جا کے میں نے دیکھا کہ اب ٹونی رابنز, آپ نے بھی نام سنا ہوگا, اس کی کوچنگ سیکھنے کے لیے گئے تو پتہ یہ چلا جناب کہ 3 دن کی یہ ٹریننگ ہے, اور اس میں 18 گھنٹے کی ٹریننگ تھی یا کوچنگ تھی, اور اس کی جو فیس تھی وہی 25,000, 28,000, 30,000 پاؤنڈ تھی. یہ تھا یار یہ کون سی, یہ تو پوری یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے, وہ بھی 2 سال کی.
تو اور لوگ جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں لائنوں میں لگ کے وہ پیسے دے رہے تھے. دین وی فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیا کہانی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ ایک تو یونیورسٹی کا ایجوکیشن ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ڈگریاں حاصل کرتے ہیں, لیکن پھر ایک بہت بڑا سرکل وہاں پہ ہے جو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ یونیورسٹیاں جو ہے نا یہ آپ کو جو ریئل لائف ہے وہاں سے دور کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اکیڈیمک لائف از ناٹ دا ریئل لائف. وہ پھر ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں ہو آر ایٹ دا ٹاپ آف دیئر گیمس. اگر ایک بندے نے فار ایگزامپل کوئی چیز ٹیکنالوجی میں کمال کے حاصل کی ہے, اس نے دنیا کی سب سے اچھی کار بنائی ہے, اس نے کوئی انوینشن ایسی کی ہے کمال کی, یا وہ پبلک اسپیکنگ میں دنیا کا سب سے بڑا نام ہے, تو وہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو سے آکسفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ, وہ کہیں گے یار اس بندے سے سیکھنا ہے. اور وہ بندہ اگر کہے گا کہ میں تمہیں سکھاؤں گا لیکن میرا سیکھنے کی پرائز جو ہے وہ $10,000 پر آور ہے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے 90% لوگ تو اس سے نہیں سیکھیں گے, لیکن پھر بھی 5-10% لوگ کہیں گے ٹھیک ہے میرے پاس 1 ہی گھنٹہ ہے یا وہ 5 گھنٹے ہیں, میں نے تم سے سیکھنا ہے. تو کوچنگ ان فیکٹ یہ ہائی اسپیشلزم ہے, اور دیر آر آل ٹائپس آف کوچز. اب ٹینس, فٹ بال, کمر درد والے کوچ سے لے کے دنیا کے ہر چیز کا کوچ ہے, اور اس میں 50 وہ کیا کہتے ہیں سینٹ یا 50 یوروز سے لے کے $50,000 $50,000 پاؤنڈز والا کوچ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو کوچ ہیں پولیٹیشینس کے ہیں, شوبز اسٹارس کے ہیں, کس شعبے کے لوگ؟ اچھا, میرے جو کوچنگ ان فیکٹ دیٹ بیکیم سم ہاؤ دا پوائنٹ کہ میرا جو میں نے سائیکالوجی کو تھوڑا سا یوز کیا, جو پاور اور پاور اسٹرکچر کے اندر آنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے حوالے سے. اس وجہ سے پھر یہ ہوا کہ دوز پیپل ور مور انفلوئنشل, چاہے وہ مس ورلڈ تھی یا مس یونیورس تھی, یا وہ ایم پیز تھے یا لارڈس تھے یا ہیڈز آف اسٹیٹس تھے, دیٹ دے بیکیم مائی ڈسپلن. تو آئی نیور نیو کہ آئی ول بی دیٹ افیکٹو, کیونکہ جب تک میں یہاں سے نہیں گیا تھا تب تک تو ڈنٹ ہیو اینی ایکسپیرئنس. لیکن ایکچولی بڑے ٹاپ کے پاکستانی کیبنٹ کے 20-25 وزیر میں نے کوچ کیے, 2 عدد پاکستانی پرائم منسٹرز بھی کوچ کیے. کون سے, مطلب اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ آپ ایک نام تو میں لے تو گیلانی صاحب کو ہم لے کے گئے آکسفورڈ میں اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب, اور انفیکٹ ان کا خطاب تھا آکسفورڈ یونین کے اندر. تو آکسفورڈ یونین میں ان کے ساتھ تھا, اور وہ ہم نے پریپیئر کیا اکٹھا. دیٹ واز ایکچولی جو دوسرے ان کا نام ہے, کیونکہ اس سارے معاملے میں NDA کرتے ہیں نان ڈسکلوجر کے تحت, وہ نہیں لے سکوں گا, لیکن گیلانی صاحب کے ساتھ بڑا شاندار تجربہ رہا, اور وہ بڑا اس میں دیٹ واز اے ویری سکسیزفل ایونٹ جو آکسفورڈ یونین میں ان کا بولنا تھا. آکسفورڈ یونین میں جانے کا موقع ملا. سو میرے جو کلائنٹس تھے زیادہ تر پھر وہ بنے جو کہ who were on the top of their games in corporate world, اور mainly they wanted to be positioned for power and prestige. وہ چاہے دنیا کے بیسٹ میڈیا کے سامنے جانا تھا انہوں نے. اور سچی بات یہ ہے کہ then I actually found out and they found out the value of that particular coaching. کیونکہ ایک ایسے بندے کا جو کہ ایک سینسٹیو جگہ پہ بیٹھا ہو, وہ اپنے آپ کو اپنی زبان کے ہاتھوں میں پھانسی چڑھا سکتا ہے. بالکل. تو اس کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے, پبلک اسپیکنگ اٹ سیلف, اس کی بے شمار لیئرز ہیں. اور جیسے ہم اپنے یہاں ابھی ریسنٹلی لوگ بلاول زرداری صاحب کی تعریف کر رہے تھے, تو آئی ایم اویئر آف ہز پروسیس ایز ویل کہ کس طرح سے وہ اس میں سے گزرے, اور یہ گزرنا ہی اسینشیل ہے. اگر آپ نہیں گزریں گے تو پھر آپ پرچی ڈھونڈتے رہیں گے, لیکن گزریں گے تو پھر یو کین فیس دا ورلڈ, اور وہ آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کی پاور آپ کو دیٹ ول ٹیک یو ٹو دا نیو ہائٹس, دیٹ ول اوپن آل دا ڈورس. تو دیٹ از ہاؤ آئی گین اینٹری انٹو دیٹ کائنڈ آف سرکل جو کہ ایک پاور بروکرز کا سرکل تھا. اچھا, آپ نے ورلڈ ایلیٹ میں آپ گھومتے بھی ہیں, ملتے بھی ہیں, کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, کنگز کو ملتے ہیں, پریزیڈنٹس کو, پرائم منسٹرز کو, شو بی اسٹارز, اور ہمارے جو ہوتے ہیں ایتھلیٹس وغیرہ. کس شخصیت نے متاثر کیا, کبھی کسی سے متاثر ہوئے؟ اچھا, یہ ایک بڑا ڈونگا سوال ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ سیکھا یہ ایک آپٹکس کے تھرو کہ بہت سے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی, اور یہ اب ہم میں سے بہت نے سیکھا. جب گاؤں سے ہم شہر میں آتے تھے
تو لاہور جاتے تھے تب ہم جاتے تھے ملنے اشفاق احمد سے, بڑے بڑے نام آپ سب رکھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میں نے سیکھا یہ کہ ہم خود ہی ایک بت بناتے ہیں, اسی کا سائز بڑا کرتے ہیں, اسی کو پوجتے ہیں, اور یہ سب کا سب ہمارے اپنے ذہن میں ہوتا ہے, اور پھر اسی بت کے ساتھ ہمیں محبت ہو جاتی ہے. اور وہ بت پھر مینلی میڈیا اور جو باقی سارے آپٹکس ہیں اس کے تھرو پوزیشن کیا جاتا ہے, اس کا سائز چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے. تو بہت سے لوگ تو ایسے ملے جن کے بت بہت بڑے بڑے تھے, پھر آپ ان کو قریب سے جانتے ہیں اور پھر یو آر ٹوٹلی پسڈ آف, آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ دیر سچ ڈسگریس ان ٹرمز آف بینگ ہیومن بینگس. اور پھر بہت سے لوگ ایسے ملے جو کہ ان بتوں میں شاید ان کا شمار نہیں تھا, لیکن وہ پھر آپ کو اپلفٹ کر دیتے ہیں, وہ آپ کو کسی اور جہان میں لے جاتے ہیں. آئی اسٹل بلیو میری ملاقات جب پوپ فرانسس سے ہوئی, دیٹ واز اے ہیوج اپلفٹنگ اسپریچول ایکسپیرئنس. آرچ بشپ آف کینٹربری سے میری ملاقات ہوئی, اور ایکچولی دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس کہ ایک مذہب والا بندہ جو ہے, جو کہ سب سے ٹاپ پہ بیٹھا ہے, وہ اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی کرٹیسائز کر رہا ہے کہ ہم مذہب والے فیل ہو گئے ہیں, اور اس واسطے کہ ہمیں یہ خرابی ہیں, اور ہم اپنی جو ہے اپنے بت کی پرستش کرتے ہیں, اور اس پرپز کو فیل کر چکے ہیں جس پرپز کے لیے کرائسٹ آئے تھے یا دنیا کے باقی پیغمبر آئے ہیں. تو اس میں مجھے جن لوگوں نے متاثر کیا وہ لوگ تھے جن کے اندر عاجزی تھی, جن کے اندر ہیومینٹی تھی, یا جن کے اندر پرنسپلس تھے. ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے ایک سر ڈیوڈ رچرڈس. سر ڈیوڈ رچرڈس واز ایکچولی ہی somehow became a good friend through a couple of meetings. اور سر ڈیوڈ رچرڈز جو تھے, he was the chief of all British Defence Forces. برطانیہ میں یہ ہے کہ آپ کی آرمی کا اور ان کا الگ الگ چیف ایک ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن ایک چیف ہوتا ہے جو کہ آرمی, نیوی, ایئر سب کا چیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Sir David Richards was actually the chief for 4 years from I think 2011-12 onwards. So I met him, اور وہ افغانستان میں سرو کر کے گئے تھے. Her wife, Lady Caroline, she became a good friend. I visited their home. اور میں پہلی دفعہ جب ان کے گھر پہنچا کینسنگٹن پیلس میں, جہاں پہ شاہی فیملی بھی رہتی ہے, تو میرے لیے سب سے بڑا کلچر شاک یہ تھا کہ میں برٹش آرمڈ فورسز کا جو چیف ہے اس کے گھر جا رہا ہوں, اور جو لیڈی تھی, جو وائف تھی ان کی, لیڈی کیرولن, she was actually consistently calling me, and then she came to receive me herself, saying کہ یہ جو سرجنٹ ہے نا, یہ ہر آنے جانے والے کو تنگ کرتا ہے اور اسے بہت انکوائری کرتا ہے, تو تمہیں زیادہ ٹائم ٹھہرایا نہیں. پھر مجھے جب اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک 2 سے 2.5 کمروں کا فلیٹ تھا, جو ہمارے یہاں عموماً ایک میجر یا کپتان لیول کا بلکہ فلیٹ ہوتا ہے. تو اس میں جانا اور یہ جاننا کہ یہ بندہ ہوا ہے جو کہ, سو دیٹ از ہاؤ وی میٹ. دین وی ڈڈ کپل آف تھنگس ٹوگیدر. دین ہی واز ریٹائرڈ. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ٹپکلی آرمڈ فورسز کو ہیڈ کرتا ہے, جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ہاؤس آف لارڈز میں ایلیویٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان ٹرمز آف سروسز سر کا خطاب بھی دیا انہوں نے, ایلیویٹ بھی کر دیا. تو مجھے جب سر ڈیوڈ رچرڈ سے ریٹائرمنٹ کے بعد 2-3 سال بعد ملاقات ہوئی, اینڈ وی آر سٹنگ ٹوگیدر, تو مجھے جب بات ہوئی میں نے پوچھا, سر رچرڈ یو مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ فیسنیٹنگ. مڈل ایسٹ واز ہز اسپیشلزم, اور بڑی کمانڈ تھی اس کی اس پہ. تو اس نے مجھے کہا ایکچولی دس سم تھنگ آئی لو ڈوئنگ. اور آئی مین ریسنٹلی ٹو قطار, اینڈ دین آئی فاؤنڈ اے گریٹ اپرچونیٹی. دیر از این اینٹی, دے وانٹ ٹو pay me in tens of millions, and they want me to do this, to actually move to Doha and actually take something up. اور میں نے کہا اچھا کہ دیٹ از سم تھنگ, یہ تو بڑا شاندار ہے, تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اور آئی واز کنوینس دیٹ ہی مسٹ ٹیک دس جاب. تو میری جب 2-3 مہینے بعد ملاقات ہوئی, اینڈ دین آئی آسکڈ ہم کہ ہاؤ واز دا ہول ایکسپیرینس, ویدر یو ہیو مووڈ. مجھے کہا یس عریف, آئی ایکچولی considered that, and I felt that the perks were absolutely mind-boggling, and it was impossible to refuse. But then I thought that if I go over there, become part of that organization, but I thought that maybe someday
some British interest could be compromised when I'm actually in that country, sitting in that position and getting paid tens of millions of dollars. And I thought about it and actually I refused it. Right? تو وہ جو اس کا کہنا تھا نا, that was something, it was a moment. تو ایسے لوگ جو کہ یار ایسا بھی بندہ ہوتا ہے, اور آپ پوری اس ٹاپ پہ جاتے ہیں, پھر آپ سونے میں تولے جانے کے قابل ہوتے ہیں, لیکن پھر آپ کہتے ہیں یار میرا یہ پرنسپل جو ہے میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. سو ایسے لوگ ملتے رہیں, مختلف جگہوں میں ملتے رہیں, مختلف ملکوں میں ملتے رہیں, زیادہ نہیں ہے, لیکن when you meet them they uplift you, they just actually show you another dimension of reality. اچھا, اس سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہوتے تھے بابا رحمتا صاحب جنہوں نے ڈیم فنڈ شروع کیا تھا, جی میں نے کہیں سے سنا تھا کہ ان کو اس کام پہ لگانے کے پیچھے بھی آپ کا یاد تھا کہ بابا جی اس طرف گل آؤٹ ہو گئی پھر. مجھے کسی نے بتایا, سچائی یا نہیں ہے؟ اچھا, یہ اصل میں فائن, میں چونکہ سما پاکستانی ڈیپ اسٹیٹ پاکستانی سسٹم کو بہرحال پہلے تو رومانٹسزم تھا, پھر سمجھنا شروع کر دیا, پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہاؤ دس ہول تھنگ ورکس, اور پھر آپ یہ پروجیکٹ عمران خان ظاہر ہے ہمارے سامنے شروع ہوا, اس میں کچھ شمولیت بھی دیکھا بھی صحیح پوری گیم کو, لیکن یہ پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں, یہ اس میں کبھی ایکس ہوتا ہے کبھی وائی ہوتا ہے. سو درمیان میں جب میں اوورسیز پاکستانی بنا تو سم تھنگ بیکیم پارٹ آف مائی شعور کہ یار جب میں ملا اوورسیز پاکستانی سے, آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اوورسیز پاکستانی ایک ایسی بھینس ہے جس کو ہر کوئی چور لینا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو پٹھے کھلائے بغیر. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک تو کئی دفعہ جب یہ لوگ آتے ہیں, بڑے لوگ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں جناب آپ اس ملک میں سفیر ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اور اسی ملک میں بیٹھا جو سفیر ہے وہ کسی کم نہیں ہو, وہ مفت سے اپنی روٹی توڑ رہا ہوتا ہے, اپنی گاڑی میں پھر رہا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ میں اپنے فارن سروس والے دوستوں کو کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں سارے کے سارے سفارت خانے اگر بند کر دیے جائیں تو اس سے پاکستان کو 1% کا نقصان نہیں ہوگا, لیکن کئی ارب ڈالر کا فائدہ ضرور ہوگا, کیونکہ یو گائز آر مینلی دا گیٹ کیپرز, اور آپ یو ناٹ سرونگ دا کنٹری اپارٹ فرام ڈیفینیٹلی لوکنگ آفٹر یور اون ہاؤزز. تو وہ جو ہے نا مفت کی ایمبیسڈر بن جانا, اور پھر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے قائد جا رہے ہیں, قائد کو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ 20 لوگ استقبال کر رہے ہیں, گڈیاں دی لائن لگی ہے, پھر روٹیاں چل رہی ہیں. سو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے باہر جو بندہ جاتا ہے تھوڑا سا سیٹل ہوتا ہے, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے کوئی سیاستدان ہے اس کو کوئی اچھی سی روٹی کھلائے, اس کے ساتھ اپنی فوٹو لگائے, اور ایک دم پبلک جو ہے نا پیچھے انہیں پتہ چلا یار کہ پائی جان سیٹ ہو گیا. سو اور اس چیز کو پھر میں نے دیکھا کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایبسلیوٹلی ابیوز کرتے ہیں. اینڈ دین آئی تھاٹ کہ یار ہماری او پی ایف بنی ہوئی ہے, ہماری یہ وزارتیں بنی ہوئی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہماری وزارت ہے اوورسیز پاکستانی, اس سے جاہل اور اس سے جو فرسودہ جو وزارت ہے, ان کے پاس اگر آپ 2 باتیں پوچھیں گے کہ یار اوورسیز پاکستانی کہاں رہتے ہیں, کس ملک میں کتنے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. حالانکہ اسی وزارت میں کئی 100 یا کئی ہزار لوگ کام کر رہے ہیں, روٹیاں توڑ رہے ہیں, لیکن ٹپکلی خیر یہ وہی چیز ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے. سو اوورسیز پاکستانی بننے کے بعد دین آئی تھاٹ کہ ہم کچھ کوشش کریں کوئی پلیٹ فارم بنانے کی, اور پلیٹ فارم پھر 2-3 بنے. ایک تو میں مینشن کرنا چاہوں گا دیٹ ٹائم ڈیوڈ کیمرون واز دا پرائم منسٹر, تو سعیدہ وارسی واز چیئر پرسن, اور تب ہمارے دوست جو کہ ابھی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن بھی ہیں سید قمر رضا, ان کے ساتھ مل کے ہم نے بنایا دو آرگنائزیشن بنائی. ایک تو کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان, جس میں پہلی مرتبہ کنزرویٹو پارٹی کے اندر ہم نے ایک گروپ بنایا جس کے تھرو ہم کنزرویٹو پارٹی کی, یہ کنزرویٹو پارٹی کا حصہ تھا, اس کا پولیٹیکل ونگ تھا. جی بالکل, یہ کنزرویٹو پارٹی کا آپ سمجھیں کہ پارٹی کا سینٹر کور پالیسی میکنگ اور جو ڈیاسپورا انگیجمنٹ اس کا پارٹ تھا. اچھا, تو کیونکہ کنزرویٹو فرینڈز آف انڈیا ہیں, کنزرویٹو فرینڈز آف چائنا ہیں, اور یہ انفیکٹ گروپس ہوتے ہیں جو کہ مینلی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ایگزسٹ کرتے ہوئے پارٹی کے اندر اپنی لابینگ یا پالیسی کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو لیبر میں تو کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان تھا, اور لیبر کے چونکہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ پاکستانی ہماری جیب میں ووٹ کی, ہم ہمیشہ لیبر کو ہی دیں گے. جی بالکل کبھی. تو ہمیں پھر یہ لگا کہ یار نہیں,
کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان، بلکہ جب کنزرویٹو پارٹی بنی اور 15 سال تک رہی، اس میں پاکستان کا کوئی گروپ موجود نہیں تھا. تو ہم نے کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان بنایا. میں کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان کا ڈائریکٹر بھی رہا. اور اس کے بلکہ یو بی سرپرائز کہ اس کا جو پہلا ڈائریکٹر ہم نے بنایا وہ قائد اعظم کے نواسط تھی، انڈین اوریجن مائیکل. ان کو جو قائد اعظم کی جو ان کی بیٹی سے فیملی ہے وہ اس کے بنے پہلے چیئرپرسن اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر. بعد میں پھر لارڈ ضمیر چودھری جو تھے ان کو ہم نے لابنگ کی، لے کر آئے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک پاکستانی بنے بجائے کہ ایک انڈین اوریجن بنے. خیر ہوا یہ اس کا فائدہ کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ ایم پیز بنے، لارڈز بنے، جو پاکستانی پریزنس تھی وہ بہتر ہوئی. سملرلی ایک ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز ہم نے بنائی، جس میں یہ تھا کہ ہم کو ایسی اینٹی بنائیں جس میں ہم سرکار کے ساتھ بات کر سکیں، ان کو کچھ سمجھا سکیں یا ان سے سمجھ سکیں، اور خاص طور پر اس ملک کے اندر جو ٹپیکلی، کیونکہ گھوم پھر کے اوورسیز کے مسائل کیا ہوتے تھے کہ میں نے پلاٹ بنایا، پلاٹ تک قبضہ ہو گیا، پلاٹ میرا پائی نہیں رکھ لیا، قبضہ مافیا. پھر ٹپیکل جو ایبیوز ہے، کیونکہ اوورسیز ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو اکثر ان کے قریب ترین جو سرکل ہوتا ہے وہی ان کو ابیوز کرتا ہے، اور جب اس کے انصاف لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے بڑی کیمپین چلائی اسپیڈی ٹرائل کورٹس کے لیے. میرے خیال میں 5-6 سال تک کیمپین چلائی. الحمدللہ دین اٹ بیکیم اے ریالٹی. لاہور ہائی کورٹ نے اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنا دیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ ود ان 6 months ٹائم فیصلہ ہو جائے. اس میں ایک اور جو ہمارا خواب، وہی رومانٹک خواب یہ تھا، وہ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے. رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے. تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن میں نے 5 سال جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا جو رائٹ ٹو ووٹ کا جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ کے اندر لڑا 2013 سے لے کے 2018 تک. اور اس میں یہ ہوا کہ اس میں کوئی 50-60 ملکوں سے اوورسیز پاکستانی شامل تھے. ہم نے بھی ایک طرح سے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. اور بیرسٹر داؤد غزنوی از انکریڈیبل گائے. He just spent hundreds and thousands of hours just working for that in 5 سالوں کے اندر. تو ہوا یہ کہ فائنلی ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اب گیم ڈی میں آ گئی ہے اور ہم گول کر سکتے ہیں. تو درمیان میں پھر مجھے اندازہ ہونا شروع ہو گیا، ظاہر ہے جو ملاقاتیں ہماری ہو رہی تھیں، اوور آل جو میپنگ چل رہی تھی کہ ہماری جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو رائٹ ٹو ووٹ مل جانا چاہیے. اور پھر درمیان میں الیکٹرانک ووٹنگ والی بات بھی شروع ہو گئی. جی اس وقت انٹرسٹ کسی اور وجہ سے بھی تھا. جی بالکل. وہ جو ایک دوسرا سائٹ پہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. جی بالکل بالکل. اس کو ووٹ بھی دلوانے تھے. اچھا جی ہاں، مجھے اس میں یہ لگ رہا تھا کہ ہماری ڈیپ اسٹیٹ کی سمجھ تھی کہ یہ جو اگر الیکٹرانک ووٹنگ ہو جاتی ہے تو بہت کم جو انہیں لوکل سطح پہ چیزیں کر کے خوار ہونا پڑتا ہے، اس کی نسبت وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہو جائیں گی. تو بہرحال ہمیں بڑی وہاں سے سپورٹ بھی ملنا شروع ہو گیا. اچانک 5 سال میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آخری 6 مہینے میں تو لگنا شروع ہو گیا یار یہ کام تو ہو سکتا ہے. تو میں بھی مجھے یاد ہے کہ 2018 میں سپریم کورٹ کا جو بینچ لاہور میں بیٹھتا ہے وہاں پہ ہماری پیشی ہوئی بیرسٹر غزنوی کے ساتھ، اور جو ہمارے ثاقب نثار صاحب تھے وہاں پہ موجود تھے. اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز بھی یعنی کہ موجود ہیں، وہ بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے ذرا سمجھ آ چکی تھی اپنے جسٹس صاحب کی، ظاہر سائیکالوجی کو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے ان کی شان میں قصیدہ پڑھا اور بتایا کہ یہ جو ایک بہت پرانا مسئلہ ہے، ہم یہ جو 1-1.5 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے یہ اب چیف جسٹس آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ ہی انفیکٹ وہ نجات دہندہ ہیں. تو آج میں یہ فیصلہ آپ سے لے کے جاؤں گا اور جا کے میں یہ خبر پوری دنیا میں سنانا چاہتا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو آج اس فورم پہ کھڑے ہو کے آپ کو انوائٹ بھی کرتا ہوں. یہ آپ نے جو ابھی ڈیم کے حوالے سے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، تو ہم جناب آپ کو لے کے جاتے ہیں، پوری دنیا میں لے کے جائیں گے، آپ کو اربوں ڈالر جمع کر کے دیں گے. اچھا. تو میں نے وہ جو شاعرانہ تالی ہوتی ہے آپ نے ان کو تسلی دے دی. میں نے بالکل تسلی دے دی. تو مجھے لگا کہ چیف جسٹس صاحب اس بات سے کافی متاثر ہوئے ہیں. تو میں نے پھر مزید ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلا دورہ میں چاہوں گا کہ آپ یونائٹڈ کنگڈم کا کریں، UK میں، اور وہ ہم آپ کا ہراول دستہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ جو ڈریم ہے دیا میں بھاشا ڈیم والا، اس میں سب سے پہلا آتی ہے ہم لوگ دیں گے. تو یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں. تو چیف جسٹس نے خیر اسی موقع پہ ہی
جو درخواست تھی ان کا جی میں اس کو فوراً منظور کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں جب یہ شروع کروں گا تو میں سب سے پہلے یو کے آؤں گا. اور بہرحال جو سب سے اچھی خبر یہ تھی کہ اسی میٹنگ میں، اسی پیشی میں انہوں نے رائٹ ٹو ووٹ جو تھا، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا، اس کو اعلان کر دیا، اور 2018 میں وہ فیصلہ ہو گیا. بعد میں اس کا کیا بنا اور وہ رائٹ ٹو ووٹ ابھی تک ہوا میں کیوں مالک ہے، وہ خیر ایک ضابطہ گفتگو ہے. لیکن یہ کہ ہم نے پھر ثاقب نثار صاحب کو بلایا یو کے میں ان کے لیے، بلکہ میرے خیال میں دنیا میں شاید سب سے بڑا عطیہ جو ہے وہ بھی ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو دیا، کوئی رفلی 35 کروڑ کے آس پاس. 35 کروڑ پاکستانی جی ہاں، کوئی اٹ واز 1.2 ملین پاؤنڈس کے اندر. اور اس کے پیچھے ایک اور کہانی بھی یہ ہوا عطیہ ہم نے کیسے ریز کیا، اور متاثرین چیف جسٹس کے ساتھ یا محبین چیف جسٹس کے ساتھ، لیکن وہ آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں. لیکن بہرحال وہ ہم نے ان کو دیا. لیکن پھر وہی بات کہ خیر ہم اپنی اس کاوش میں یوں تو کامیاب ہو گئے کہ پاکستانیوں کو رائٹ ٹو ووٹ مل گیا، لیکن پھر وہ بھی آگے نہ بڑھ سکا. اور اب میں خود اس ڈیسیجن سے رجوع کر چکا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ مزید جب بعد میں پچھلے 5-7 سال میں جو کوئی دیکھا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو مسلسل تقسیم کرتا ہے. اب ہم لوگ کہیں پہ بھی موجود ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کی دھڑوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو جوتوں پہ اظہار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ سماجی بیکارڈ اس چیز پہ کرنا کہ وہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ دنیا میں کسی سوسائٹی میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ ونگ بنانا نون کے اور پی پی کے اور پی ٹی آئی کے، یہ میرے خیال میں اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو امپاور اس. اور سچی بات یہ ہے کہ اس پورے وہ جو ہم نے 5 سال لڑا اور بعد میں خیر اٹ ہٹ دا وال، اس کا کچھ نتیجہ بھی نہیں نکلا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے کیپ آن ابیوزنگ اوورسیز پاکستانیز، دودھ دینے والی گائے جو ہے، اینڈ دے ول کیپ آن ڈوئنگ اٹ فار ایور. اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان پارٹیز پہ لعنت بھیج دیں اور ان لیڈرز کو، ان کو جو ہے نا اٹھانا، ان کو ورشپ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ موسٹ آف دم دے ڈونٹ ڈیزرو دس آن میرٹ. اچھا، آپ کا ایک پروجیکٹ تھا 1 ملین میل پروجیکٹ، جی، آپ نے 1 ملین کووڈ-19 کے دنوں میں اس کو رن کیا. یہ کتنا کامیاب تھا، یہ تھا کیا، یہ بتائیں. اور اس کو آپ کو اس کے صلے میں شاہ چارلس نے ابھی آپ کو شاہی ایوارڈ سے نوازا. اس سے پہلے بورس جانسن جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے آپ کو ایوارڈ دیا، تو اس کی ریکگنیشن تو ہوئی. لیکن یہ پروجیکٹ تھا کیا اور کس حد تک افیکٹو رہا یہ؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. جب کووڈ آیا، اور کووڈ ٹپکلی جب آیا تو میرے خیال میں اف یو آل گو بیک تو ہم سب کو لگتا تھا کہ دس ورلڈ از گوئنگ ٹو اینڈ، اور ہم سب اگلے 2-4 مہینے میں مر آ جائیں گے. سو اوور آل جب یو کے میں آیا، یو کے ایز یو کین امیجن کہ پرابلی ون آف دا ورسٹ ہٹ کنٹریز ان دا ورلڈ رہا. اور شروع بھی جب ہوا تو امیڈیٹلی ٹیک آف وہاں سے ہوا فروری مارچ کے اندر ہی. تو مجھے انفیکٹ کورونا وائرس ہوا، آئی ڈنٹ نو دیٹ ٹائم. لیکن میں چونکہ ریسنٹلی سفر کر کے گیا تھا، اور مجھے جو پورا بریدنگ سسٹم تھا اس کو چوک کرنا ہے، وہ سب کچھ وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کرونا ہے. یہ میں ارلی فیب کی بات کر رہا ہوں. تو جب ایمرجنسی میں ایک دفعہ بلانا پڑا پیرامیڈکس کو رات کے کہیں 2-3 بجے، تو جب وہ آئی نرسز اور ون دے ٹریٹڈ می، تو فاؤنڈ آؤٹ کہ ان کے پاس پی پی ای بھی نہیں ہے جو کہ پروٹیکشن اکوپمنٹ ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دے ور کمپلیننگ دیٹ دے ڈنٹ ایٹ فار دا لاسٹ 16-18 hours اینڈ دے ور جسٹ رشنگ، کیونکہ ہر طرف کیسز ہو رہے تھے. دے ور رشنگ آل اوور. میں وہاں سے اٹھا، اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، پارٹنر ہیں، وی ڈو مینی تھنگس ٹوگیدر. سلیمان رضا، ہی از اے ویری اسٹیبلش ریسٹورینٹ ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھا تھا. اور پھر ایک اور ہمارے دوست بلال بن ثاقب جو کہ بھی ریسنٹلی کرپٹو کے وزیر بھی ہیں. دیٹ ٹائم ایکچولی وی ور ڈوئنگ اے پروجیکٹ ٹوگیدر. تو ہم بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، اور اوور آل thinking the same یار کہ this whole world is going to end in the next couple of probably weeks or months and we all will be dead. تو just thinking from that side کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں. اور recently that was the time جب that was in the news کہ بورس جانسن is going to declare emergency اور لاک ڈاؤن لگ جائے گا. تب لگا نہیں تھا. سو بیٹھے بیٹھے ایک آئیڈیا ذہن میں آیا کہ اچھا یار یہ جو
بلکہ ایک خبر تھی مرر اخبار کے اندر, اس میں ایک برٹش نرس تھی, نرس ایک موجود تھی ٹیسکو جو کسی اسٹور کے اندر, اور اسٹور خالی پڑا تھا. سو شی وینٹ دیر آفٹر 2 days آف ڈیوٹی, اور وہاں سے کچھ بریڈ کچھ چیزیں لینا چاہتی تھی, لیکن آپ کے علم ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں نے بلک میں چیزیں اٹھا کے غائب کر دی تھی. تو وہ شی واز دیر, لیکن اٹ واز آل ایمٹی اینڈ شی واز کرائنگ. تو وہ جو تھی تصویر, اس نے بڑا موو کیا ہمیں یار کہ NHS آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے اداروں میں سے ہے, ٹینز آف بلینز آف پاؤنڈز اس کی جو ہے وہ اس کا بجٹ ہے, کئی ملکوں سے زیادہ اس کا بجٹ ہے, اور پوری آرمی دیر آر ٹینز آف تھاؤزنڈز اس کے امپلائیز ہیں. تو جسٹ امیجننگ کہ NHS جو ہے وہ کریش کر چکا ہے, اور وہ اس کے ورکرز کی یہ سچویشن ہے. تو وی ور جسٹ سٹنگ, اور ہم نے کہا یار کہ اگر یہ دنیا کل ختم ہو جائے, یا پرسوں ختم ہو جائے, یا 4 ہفتے بعد ختم ہو جائے, واٹ کین وی ڈو ناؤ. تو ہم نے سوچا, باتوں میں بات نہیں کی. میں نے اس سے دوستوں سے کہا یار کہ ٹپکلی جو ہم فرسٹ ورلڈ میں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب لیچرز ہیں, ہم آئیں تھرڈ ورلڈ سے اٹھ کے صرف اور صرف یہ سب کچھ چوسنے کے لیے, ان کی بینیفٹس, ان کے سسٹمز, اور وی ڈونٹ گیو اینی تھنگ, بس ہم ٹیک ہی ٹیک ہیں. اور اس مومنٹ پہ جب NHS از آن اٹس نیز, تو ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو سرو کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے ان کا ایک اسمال تھینک یو ہے فار آل دا گریٹ ورک دے آر ڈوئنگ. دے آر رننگ اراؤنڈ, دے آر لائک, میں نے اپنی بتائی, رات کے 2 بجے انہوں نے مجھے آ کے ٹریٹ کیا, اور اس وقت دے ور ناٹ ہیونگ دا پروٹیکشن اکوپمنٹ. تو بیٹھے بیٹھے ایک بات بنی. دین سلیمان رضا اور جو بلال ثاقب ہیں, دے کنٹریبیوٹڈ ٹو دیٹ. ہم نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو وی اسٹارٹ اے کیمپین, وی اسٹارٹ فیڈنگ دم. اسی بات کے کوئی ودن 24-48 آورز میں اس نے لاک ڈاؤن بھی لگا دیا. سو ایوری تھنگ گاٹ شٹ ڈاؤن. سارے پبس, سارے ہوٹلس, سارے ریسٹورینٹس بند ہو گئے. سو ناؤ جو NHS میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, they can go nowhere to eat. So it was born out of this crisis. اس کا نام میں نے تجویز کیا, میں نے کہا اس کا نام کچھ بڑا سا رکھتے ہیں so that it can energize us. ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ ہم 1 ملین میلز پرووائڈ کر سکیں. یو آر لوکنگ ایٹ سے ٹینز آف ملینز کی اماؤنٹ اس حوالے سے. لیکن آئی کاٹ دس ٹرم, جو اسی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہم تینوں نے بات کی. ہم نے آدھے گھنٹے میں فنڈ ریز کر کے آپس میں کچھ 10-12 ہزار پاؤنڈ جمع کیے. ہم نے کہا جی اوکے, ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اور کرائڈن چونکہ دیٹ واز دا پلیس, یہاں کے جو ہاسپٹل ہے یہاں سے آغاز کرتے ہیں. سو وی چونکہ سلیمان ہیڈ از ریسٹورینٹس, ان کے پاس پورا ایک موجود تھا سسٹم بیک اینڈ کے اوپر. سو وی اسٹارٹیڈ پریپیئرنگ میلز, اور چونکہ باہر نکلنے بھی پابندی تھی تو ہم نے اس کے لیے خصوصی پرمیشن حاصل کی ورکرز جو تھے جا سکتے تھے. سو وی اسٹارٹیڈ ڈیلیورنگ ود آل دوز اکوپمنٹس. آپ کا ماسک لگا ہوا, آپ جا کے ہم جا رہے ہیں. تو وہ ایک مومنٹ تھا, اٹ واز اے سرریل مومنٹ ان فیکٹ, کیونکہ بٹ دیٹ واز اے ٹائم وین وی فیلٹ کہ دا ہول ورلڈ از گوئنگ ٹو اینڈ, سو لیٹس ڈو سم تھنگ. بٹ دیٹ سم تھنگ ایز وی ڈونٹ نو, کیونکہ پرابلی اس کے پیچھے جو نیت تھی, اس کے پیچھے جو پیشن تھا, وہ شاید قبول ہو گیا. Within 72 hours, that became a global story. Global story to a manner کہ I think more than 320 outlets جو تھے, وہ فرینچ اور امریکن اور اسپینش, برٹش, امریکن, عربک, اور وہ یوں کہ جو ڈیوڈ بیکم تھا اس نے in fact he announces backup of this campaign, mention کہ جناب یہ شاندار کام کر رہے ہیں and I'm all out. تو مینلی جو ڈیوڈ بیکم کی جو پش تھی, دیٹ میڈ اٹ اے گلوبل نیوز. اینڈ نہ صرف پھر ڈیوڈ بیکم, پھر اس کے بعد یہ جو ورلڈ چیمپئن عامر خان تھا, ہی جوائنڈ, اینڈ دین سیورل ادر سیلیبریٹیز دے اسٹارٹیڈ انڈورسنگ منسٹرز, پھر دین ایون دا پرائم منسٹر. اور وہ جو کیمپین ہم نے چھوٹا سا, ہم نے سوچا تھا ویل بی ایبل ٹو سرو پرابلی 500,000, 2,000, 3,000. That became a campaign, and then we started serving in England, in Wales, in Scotland, in Northern Ireland, more than 307 hospitals, or definitely hundreds and thousands of those meals. اس میں پھر ہمارے بے شمار پارٹنرز بن گئے, والنٹیئرز آ گئے, دنیا کے کوئی
30-40 نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے. They became volunteers. And it was actually such a time of, جسے کہتے ہیں, spirited time, when we felt we were doing something incredible. We were serving those people who actually were serving us, کیونکہ وہ ایک طرح سے فرنٹ لائن تھی کرونا کے خلاف. سو ہم نے وہ کیمپین چلائی, اور وہ کیمپین پھر مینلی what we were doing, it was nothing more but then کرونا فرسٹ ویو اینڈیڈ. ہم سب لوگ بھی بچ گئے, we were still survived. تو جب وہ ختم ہوئی تو دین پرائم منسٹر بورس جانسن نے ہی اناؤنسڈ پوائنٹس آف لائٹ, ایک ایوارڈ ہوتا ہے جو ایکسیپشن سروسز والوں کو دی جاتا ہے. وی ریسیوڈ ہز لیٹر ایکچولی, I myself, Bilal Saqib, Momin, Suleiman Raza, and then he actually invited us to the 10 Downing Street, thanking all of that. And then it became even a bigger story. Queen Elizabeth, she was actually alive that time. She wrote to me in person. King Charles, he was Prince of Wales that time. He wrote to me. And then actually it is incredible. You will be surprised کہ یہ جو کیمپین کے ہم تھے 3 مین فاؤنڈرز تھے, وی آل گاٹ جو برٹش جو رائل ریکگنیشن ہے, اور دین آئی ریسیو فرام پرنس ولیمز. سو دیٹ سم تھنگ اسمال ایکچولی وینٹ ریئلی بگ اینڈ اٹ بیکیم اے گلوبل اسٹوری آؤٹ آف نو ویئر. سو آئی تھنک آؤٹ آف دا شیئر سنسیئرٹی آف وٹ وی وانٹیڈ ٹو اکمپلش, اس کے پیچھے اور کوئی پلان نہیں تھا, نہ کہ وی ڈڈنٹ ایون نو کہ یہ کیسے چلے گا, کیسے ہوگا. بٹ دین میرے خیال میں ہماری شاید جو نیت تھی وہ قبول ہو گئی, اور 72 آورس کے اندر بیکیم اے گلوبل اسٹوری. اچھا, خوشاب سے جو کٹیریا نکلتا ہے وہ CSS پاس کر کے آفیسر بنتا ہے, اور اب وہ لندن میں ہے, اور اب وہ ورلڈ لیٹ میں اٹھتا بیٹھتا ہے. آگے بھی کوئی پلان ہے یا ادھر آ کے لائف سیٹل ہو گئی اور آپ مطمئن ہے کہ نہیں بس آپ کوئی ایڈونچر نہیں کرنا, آگے کچھ نہیں, میرا مشن پورا ہو گیا, میں نے گول کر لیا؟ نہیں, میرے خیال میں ایگزیکٹلی جو خواب ہیں بڑے بڑے اسی طرح سے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے, پاکستان میں آپ ظاہر ہے کہ ایک آؤٹ سائڈر ہیں, ویسے ہی پھر یو ڈونٹ کاؤنٹ, پھر آپ کچھ نہ کچھ الگ بھی آپ سیکھ جاتے ہیں, پھر سمجھ جاتے ہیں تھوڑا سا. اب شاید پاکستان زیادہ بہتر سمجھ آنے لگ گیا ہے, اس کا میک اپ بہتر سمجھ آنے لگ گیا ہے. یہ جاننا کہ آپ اس ملک کیسے ہیں. اور آپ نے بات کی, آپ کا پہلا سوال تھا کہ اب آپ ملتے ہیں ان لوگوں سے, اور جس طرح سے لیپرڈ جو ہے وہ ڈاٹس اپنے مٹا نہیں سکتا, ہمارے ساتھ ہم امیریکن پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہو, ہمارے ہاتھ میں UK ہو, ہمارے ہاتھ میں یورپین ہو, گھوم پھر کے یہی ہے کہ آپ ہیں تو پاکستانی. اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان, آپ کا سوال تھا, پاکستان میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کا سب سے ورسٹ PR ڈیزاسٹر ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی بھی ملک اتنا بدنام شاید نہیں ہے جتنے کہ ہم لوگ موجود ہیں. کیونکہ دا مومنٹ میں ان لوگوں سے ملا, ان کے لیے یہ جاننا کا چاہیے, I'm a London based thing and I'm person and I'm a British whatever, but the moment I mention Pakistan, تو immediately that changes the whole, جسے کہتے ہیں ٹیمپریچر. تو پاکستان ان کے لیے وہ ہے جو کہ پاکستان ایکچولی نہیں ہے. ان کے لیے پاکستان کو ایک ٹرائبل سا سسٹم ہے جہاں پہ پتہ نہیں ہر مہینے پتہ نہیں کتنی عورتوں کو سنسار کر دیتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کتنے لوگوں کو کتنے بم دھماکے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ صرف لوگ وائلنس اور فنڈامنٹلزم, اور اس میں دے آر ٹوٹلی آلموسٹ انویئر پاکستانی آرٹ, پاکستانی کلچر, پاکستانی میوزک, اور پھر جو پاکستانی پیشن ہے وچ از ایکچولی پرابلی دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو. وہ جو خنجر کی نوک پہ رقص کرنا ہے نا, اسی زندگی کو انجوائے کرنا, اسی میں دھمال ڈالنا. تو وہ ایک خواب یہ ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے, یہ بدلنا چاہیے. خواب یہ بھی اسی گڈریے کا, جو اس خواب سے زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے, کیونکہ اپنے لیے جینا تو ایک اٹس اے یوزلیس تھنگ. سو آئی ایم پارٹ آف مینی چیریٹیبل آرگنائزیشنس جہاں پہ یہی ہے کہ جو کچھ دیا جا سکتا ہے, جو کچھ شیئر کیا جا سکتا ہے. میں جب اپنی طرف دیکھتا ہوں, میں پرسنلی فائنڈ مائی سیلف کہ میں پرابلی بہت ہی بلو ایوریج اور ایک مائنڈ یا انٹلیکٹ والا شخص ہوں, اور پاکستان میں مجھ سے کہیں بہتر لوگ موجود ہیں. اور اگر وہ لوگ, ان کو وہ سہولت, ان کو وہ بریک تھروز مل سکیں, تو یہ لوگ پوری دنیا کو کہتے ہیں نا کہ
اپنے اس لیور پہ جو ارشمیدس نے کہا تھا مجھے کھڑے ہونے کی جگہ دے دو تو میں دنیا اٹھا سکتا ہوں. یہ دنیا اٹھا سکتے ہیں, ان میں یہ دم ہے. تو خواب میرا جو ہے وہ ہاں بہت سے فرنٹیئرز ہیں جہاں پہ میرے خیال میں ہم پھر خیر پاکستان سے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ وی آر پارٹ آف این ایکو سسٹم, ہم ایک ہیومینٹی کی اس پورے سسٹم کا حصہ ہیں. تو انسانیت کا خواب بھی تو اتنا ہی پسماندہ ہے نا. وہی پسماندگی آپ کو انگلستان میں بھی مل جاتی ہے, آپ کو نیو یارک میں مل جاتی ہے, آپ کو ہیوز اور ہیو ناٹس جو ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں مل جاتے ہیں. اور اس سسٹم سے لڑنا, اس سسٹم سے اگر لڑنا نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو ریفارم کرنا, جو سے انگیج کرنا, جو کہ ہیوز اور ہیو ناٹس پروڈیوس کرتا ہے, تو وہ ایک کنٹینیوس آئی تھنک اس کے لیے کئی زندگیاں چاہئیں, تو وہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. اچھا, آپ نے 3 کتابیں لکھی اور ایک آپ کو آتھر ہیں آئی تھنک, جیو جانی, صبح بخیر زندگی, آئی ایم پاسبل, یہ آپ ان کے مصنف ہیں. جی جی. ان میں جو آئی ایم پاسبل ہے وہ بیسٹ سیلنگ بھی رہی, وہ کیا راز تھا, یہ بیسٹ سیلنگ کیوں رہی, کہ اس کے پیچھے بھی آپ کی کوئی ٹرک تھی کوچنگ والی کہ اس کو بیسٹ سیلنگ بنانا ہے؟ اچھا, وہ ٹرک سے بہت زیادہ, کسی بھی چیز کو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. دیٹس واٹ وی لرنڈ. ہم نے پھر سیکھا یہی کہ اچھا اگر ریسورسز موجود ہیں تو پھر بہت سے اینگلز ہیں چیزوں کو پلیس کیا جا سکتا ہے. کتابیں میں نے کوئی اوور آل 13-14 لکھی انفیکٹ, اور ان میں سے کچھ میرے خیال میں 7-8 کتابیں انگریزی میں, کچھ اردو میں. تقریباً کوئی میں نے پہلی کتاب جب پبلش کی تھی, آئی واز دیٹ ٹائم 22-23 ایئرز ان فیکٹ. ٹھیک ہے. تو کتاب کو بھی جب شائع کرنا, جو لکھنا شروع کیا, تو وہ بھی ایک بریک تھرو اچیو کرنے کی کوشش تھی. میری آپ کی دوستی ہے تب سے میں نے 4 کتابیں, تب سے 4 ہیں ٹوٹل پچھلے کچھ سالوں بالکل. تو کتاب پرسنلی چونکہ میری زندگی کتاب نے بدلی, اور میں ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں شاید ضرورت سے زیادہ کتاب پر ایمفیسائز کرتا ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورس نہیں ہے, اگر آپ کے سامنے ابسٹرکشن بہت بڑی ہے نا, تو کتاب آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز دے جائے گی جو آپ کو اس سسٹم سے لڑنے, اس سے اوپر اٹھنے اور ایک بریک تھرو, کیونکہ ادروائز آپ کے پاس کیا ہے, یو جسٹ کمپرومائز ود یور لیونگ ریئلٹی. تو آپ کو کچھ نہ کوئی شاید وہ ایک خواب یا کوئی نہ کوئی بڑا خواب یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو سونے نہ دے یا آپ کو جگائے رکھے, آپ کو دے سکتی ہے. امپاسبل اور آئی ایم پاسبل, یہ اٹس اے مائنڈ سیٹ. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں موٹیویشن اسپیکر. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی رینک مائی سیلف ایز اے موٹیویشن اسپیکر, لیکن موٹیویشن اسپیکر پہ بہت سے کمنٹس بھی کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی اینک موٹیویشن اسپیکر کو دیکھنے کی کچھ ڈفرینٹ ہے. وہاں فرسٹ آف آل میں یہ دیکھا کہ آپ زندگی میں کچھ کر جائیں تو پھر آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ اس پہ بات کرتے ہیں, اینڈ پیپل لسن ٹو یو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں. صرف اور صرف اچھی باتیں کرنا اس کی ایک لمیٹیشن ہے, کیونکہ اچھی باتیں کرنے سے زیادہ اچھی باتیں جینا یا وہ آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. تو آئی ایم پاسبل مینلی اٹ بیکیم اے ہیڈ, کیونکہ آئی تھنک اٹ ٹچ پیپل فرام دیٹ اینگل کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں ممکن ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس گاؤں سے نکل کے ملتان آ کے, ملتان سے ادھر ادھر, اگر اور یہی میری زندگی یا میں سمجھتا ہوں کہ جو جس جگہ سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ 85% پاکستان ہے. تو یہ امکانات کہ آپ اس سارے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے بھی یو کین اسٹل ڈو دیٹ, یو کین اسٹل لرن دیٹ, یو کین اسٹل فالو چیز یور ڈریمز اینڈ بی سم تھنگ, یا وہ خواب جو کہ آپ کے کہیں نہ کہیں اٹک گیا سسٹم میں, آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو امپاسبل نے انفیکٹ اس چیز کو سکھایا, اینڈ دیٹس وائی اٹ بیکیم ایکچولی کوائٹ اے بگ ہٹ. اٹ واز لائک بہت پڑھی گئی, لیکن پڑھی جانے سے زیادہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ کتاب کو جو میسج ہے نا, اگر وہ کسی تک پہنچ گیا تو دین دیٹ از وٹ دیٹ. باقی تو ہر چیز فانی ہے, ہر چیز. ابھی بھی کچھ لکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل میں لکھ رہا ہوں. میرے خیال میں 2 کتابیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اگلے. انگلش یا اردو؟ یہ ہیں دونوں انگلش میں, لیکن دونوں پھر اردو میں کنورٹ ہو رہی ہیں. اور ٹھیک ہے. اچھا, اتنے لوگوں سے آپ ملے ہوں گے, آپ میں اور مجھ میں ایک ہی شخصیت کامن ہے ورلڈ ایلیٹ میں اگر بات کی جائے یا پولیٹیکل ایلیٹ میں بات کی جائے, جن سے میں بھی مل چکا ہوں کافی دفعہ, وہ ہے عمران خان صاحب. اچھا, آپ سسٹم کا حصہ رہے ہیں,
پاکستان کی بیوروکریسی کا اثر ہے. آپ پھر سسٹم سے باہر جا کے بھی آپ نے سسٹم کو اوپر سے بھی دیکھا ہے. جی جی. عمران خان صاحب سے بھی آپ ملاقات کرتے رہے ہیں, جانتے ہیں. ویسے تو آپ پولیٹیکل کمنٹ نہیں کرتے, آپ کی وال پہ کوئی سائڈ نہیں ہے, اور اچھا یہ جو پاکستان کے حالات ہیں, آپ کو ان سے امید ہے ہم اوپر کو جا رہے ہیں, نیچے کو جا رہے ہیں, کہ سیدھا جا رہے ہیں, کہ پیچھے کو جا رہے ہیں, جا کہاں رہے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ کو اور اس کے فیوچر کو؟ اچھا, خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو کوئی بات کہ چونکہ ہم سب کے اندر ہم کہیں بھی پہنچ جائیں مار کھا کھو کے, ہمارے اندر کا خواب ایک یہ ہے کہ یار وہ ملک جو ہماری پہچان ہماری روٹس میں ہے وہ اپلفٹ کرے, وہ ٹیک آف کرے. ہم دنیا کے نکو اور دنیا کے آخری شودر بنے نہ رہے. ہمارا پاسپورٹ, کیونکہ ہم نے وہ ٹائم دیکھا ہے, چونکہ بہت اب 90+ کنٹریز ٹریول کیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب کا پاسپورٹ جو ہے وہ تو کھل جائے سم والا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ پاسپورٹ ساؤتھ پاسپورٹ کی کرامتیں ہوتی تھیں, جب وہ کہتے تھے یار اتنے جا کے اور اتنے جا کے بہ جا تو بس بیٹھر ہے. سو وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اس کو زیرو کر دیتا ہے. اور یہ جاننا کہ یار یہ سب کچھ 25 کروڑ بندہ جو ہے اس اس آئیڈینٹی کے ساتھ نتھی ہے, گزرتا ہے اس کے ساتھ. تو بالکل خان صاحب کے ساتھ بہت بھرپور محبت رہی. خان صاحب چونکہ ایک فائٹر ہیں اور اپنی زندگی بھی تقریباً اسی طرح سے گزری, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے اس کے پاس ایک ہی چیز ہے, اور وہ ضد. وہ ضد لگا رہے یار کہ میں نے یہ جو کچھ بھی مجھے زندگی دی گئی ہے نا, مجھے یہ قبول نہیں ہے, میں اس پہ گزارا نہیں کروں گا. اب میں انفیکٹ وہ زندگی جیوں گا جو میں جینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایکسٹریم لیول کی ضد کرا سکتی ہے آپ سے, اور کچھ نہیں کرا سکتی. تو خان صاحب کے اندر وہ ضد, وہ اسٹبرنس وہ موجود ہے جو کہ فائٹر کے اندر ہوتی ہے. اور ہم سب اس خواب کا حصہ بھی بنے, تھنکنگ دا سیم تھنگ کہ وہ وقت آئے گا, اللہ کرے, اور اس کا چہرہ کوئی بھی ہو, اور اگر یہی بندہ ہو جو ظاہر ہے کہ جس کے اندر وہ ضد اور وہ ایک اسپرٹ موجود رہی. انفارچونیٹلی بہت سی وجوہات کی وجہ سے جو کہ ہم میں سے بہت لوگ جانتے ہیں, وہ خواب تو تکمیل تک نہیں پہنچا, لیکن وہ خواب پھر ادھورا بھی نہیں رہنا چاہیے. وہ خواب ہم سب نے جینا ہے. خان صاحب اور ہمارے بعد بھی, خان صاحب کے بعد بھی اس ملک نے مزید چلنا ہے. مزید کروڑوں لوگ مزید موجود ہیں. ہم اگلے 20-25 سال میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک بن جائیں گے, 40-50 کروڑ لوگ ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ اپنے قلب میں یقین رکھنا, وہ تو ایک نفسیاتی طور پہ وہ چیز ہے. دیٹس دا اونلی تھنگ دیٹ کین ہیلپ یو سروائیو. یہ سارا پین برداشت کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس میں یقین رکھیں. میں اپنے آپ کو, میں جب لیٹن امریکہ میں گیا, خاص طور پہ ان ملکوں میں کولمبیا, میکسیکو, لیٹن امریکن اسپرٹ, تو مجھے لگا کہ پاکستانی اسپرٹ بڑی لیٹن امریکن اسپرٹ ہے. اچھا, یہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے زندگی کو جینا, رشتوں کو نبھانا. ہمارے آس پاس بہت مارا ماری ہے, بہت کچھ خود غرضی بھی ہے. اسی میں بہت سے جزیرے ہیں, اسی میں بہت سی خوبصورتیاں ہیں. ابھی آپ بلکہ جس تقریب سے اٹھ کے آ رہے ہیں, آج کل رات پلان بنتا ہے, ہم دوستوں کو میسج کرتے ہیں. دوست بھی وہ جو کہ اپنے اپنے شعبہ کمال میں موجود ہیں, بڑے بڑے چیف ایگزیکٹو ہیں ماشاء اللہ, پوری زندگی میں اپنے آئیکونز ہیں, لیکن وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں. یہ دنیا میں خیر کسی جگہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو جو پاکستانی ہونا ہے نا, وہ بڑا ایک دلچسپ تجربہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اوور آل سسٹم ہے پورا موجود, یہ تو بہرحال ہمیں کسی بھی طرح سے نیچے دبائے رکھنے پہ مصر ہے. میں کسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی سول سروس یا بیوروکریسی, افسر شاہی یا پاکستانی ہاکی دماغ ایکچولی اس پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے جس میں وہ شاید ویسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ یہی کر رہا ہے, لیکن وہ سب کا سب جو شکنجہ ہے وہ اٹ از پریپیئرڈ ٹو باؤ یو ڈاؤن. یہ آپ کا کب جو ہے نا نکالنے کے لیے نہیں ہے, کبک کرنے کے لیے. تو یہ سب کچھ تو بہرحال اس کو ٹوٹنا ہوگا, یہ سب کچھ توڑنا پڑے گا. آپ کو امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا, سسٹم ٹھیک ہوگا, پاکستان ترقی کرے گا, کوئی امید ہے؟ اگر پوائنٹس ٹیبل پہ دیکھا جائے تو جس سے کہتے ہیں اگر
اگر پولیٹیکل سائنسٹسٹ کے طور پہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیکھا جائے, ہم کسی اور ملک کے بارے میں دیکھوں کہ یہ میرا ملک نہیں ہے, اس طور پہ دیکھیں تو پھر آپ کو لگے گا, پھر آپ کو وہی لگے گا جو کہ فیض نے کہا تھا کہ اے جڑا چرخہ چل رہا ہے اے انج ہی چلتا رہے گا, اٹ ول کیپ آن چینجنگ اٹس شیپ, لیکن اس کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی الف کی جگہ جیم, جیم کی جگہ بے, لیکن یہ جو بھی سرکس ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا, کیونکہ اس میں جو چینج والے ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ اس کو بدلنا چاہیے, جہاں پہ ریفارم ہونا چاہیے, جیسے ہمارے پڑوس میں اگر ہم اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیکھیں تو ہوا ہے وہ انفیکٹ ہم لوگ ہی اس سارے معاملے میں سب سے بڑا آبسٹرکشن ہے, سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے, اسپیڈ بریکر ہے, وہ ہم لوگ خود ہیں, اور وہ پورے کا پورا ہم لوگ پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں ہونے دینا. لیکن قومیں بدلتی ہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے چائنا بدلا ہے, بے شمار قومیں بدلی ہیں, کیا ہم بھی وہ قوم بن سکتے ہیں؟ دیٹ ریمینز اے کوشچن مارک. اب جو چونکہ رومانس والی اینک جو ہے وہ کس حد تک دھندلی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ادروائز آپ نعرہ لگاتے ہیں, ہم کہتے نہیں ہو سکتا ہے, پھر اب موٹیویشنل اسپیکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو ویسے دل کرتا ہے جناب کہ ہر شے ممکن ہے. ہر شے ممکن تو ضرور ہے, لیکن ہر شے ممکن بنانے کی پھر ایک کاسٹ ہے. تو یہ ہے کہ ہاں یہ جال ٹوٹنا ہوگا, یہ جال توڑنا ہے. کیسے ٹوٹے گا؟ تو یہ 8, 10, 12, 14 وہ کہتے ہیں نا جو ہشت پا ہے, جو اکٹوپس ہے اس نے قابو کیا ہوا ہے, اور اس اکٹوپس کے ساتھ لڑنا اور اس کے ساتھ کشتی کرنا اور اس کو ہرانا جو ہے نا وہ ایک بڑی اینڈ گیم ہے. I wouldn't say that it will never happen, but I would love to see when it happens soon. اچھا, کافی لمبی گفتگو رہی. آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ نے پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے کافی کوششیں کی, وہاں پہ آپ نے فورمز بھی تشکیل دیے, لیڈنگ کردار ادا کیا اوورسیز پاکستان. کا سیاست میں جانے کا خیال ہے یا کوئی ارادہ ہے کہ میں بھی کوئی لاڈ بن جاؤں؟ جی بالکل, سیاست میں شروع میں جب میں گیا تو میں کافی بلکہ اتاولا تھا, تھاٹ کیا جی ٹھیک ہے اچھا ملک ہے, اس میں وہ نہیں چاہیے آپ کو, ادھر کوئی زرداری صاحب کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے یا میاں صاحب کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ کمپیریٹیولی ایک فیئر گیم ہے, اوپن ہے. اور تھوڑا سا اندر گیا تو معلوم ہوا کہ اتنی شاید زیادہ فیئر نہیں ہے, لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی مچ اوپن ضرور ہے. تو جب یہ کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان بنائی, آئی بیکیم اے ڈائریکٹر, اور پھر میں جو ان کے ہیڈ کوارٹرز تھا وہاں پہ بیٹھتا, اور یہی سب جو کیبنٹ کے وزیر مشیر سب سے ملنا ملاقات. تو دین دے ایکچولی فاؤنڈ آؤٹ, اور پھر وہیں پہ لوگ کہتے ہیں یار کہ ٹھیک ہے وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. پھر درمیان میں صادق خان بیکیم دا میئر, تو اس وقت ضرور تھا. بٹ دین وین آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ ان ٹو دیٹ, میں ایک پرسپیکٹیو جو آپ ایم پی بنتے ہیں اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, جب اس کا انہوں نے 20 صفحے کا لمبا سا فارم دیا اور اس کو میں نے بھرنا شروع کیا, اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا یہ سیاست, کیونکہ ظاہر ہے یہ سیاست دان بننا یا پاکستانی سیاستدان بننا تو ہے نہیں, نہ وہ والی پرکس ہیں نہ وہ والے موجیں ہیں. تو یو جسٹ گیٹ ان ٹو دا پبلک آئی. اور پھر جو میں اپنا کام کر رہا ہوں, اپنا ایک گلوبل کنسلٹنسی, ایڈوائزری, یہ وہ چیزیں جو ان کو میں جا سفر, تو آئی بی ٹوٹلی ٹائڈ, آئی ول بی ٹائڈ ٹو دا پارٹی لائن, آئی ول بی ایگزیکٹلی ٹوئنگ وٹ ہیو بین گیون. تو مجھے لگا کہ میں پھر ایک سرکاری نوکری سے اٹھ کے دوسری بھی کرنے لگا ہوں. تو دین آئی ایکچولی واکڈ آؤٹ آف اٹ. تو ہم کلیئر کہ ٹھیک ہے ہم نے کام پاکستان کے لیے ضرور کرنا ہے, لیکن پاکستان کے لیے کام سیاست میں انوالو ہوئے بغیر بھی. اور پھر وہ لوگ جو سیاست میں انوالو ہونا چاہتے ہیں, بہت سے ینگ لیڈرز کو گرو کر رہے ہیں ہم یو کے اندر, جو کہ ایم پیز بن رہے ہیں, لارڈز بن رہے ہیں اور مزید بنیں گے. اینڈ آئی تھنک دے آر اوور فیوچر. تو سیاست کرنا اس شاندار بات, لیکن دین اٹ واز ناٹ فار می. ہمارے جیسا بندہ جس کو آوارہ پھرنے کا شوق ہو, اپنی مرضی کا لکھنے کا شوق ہو, تو میرے خیال میں اس کے لیے پھر سیاست جو ہے وہ شاید کوئی بہتر تجربہ گاہ نہیں ہے. عرب بھائی, آپ سے گفتگو کر کے بہت کچھ ملا سیکھنے کو. مجھے پرسنلی ملا, میں بہت کم لوگوں کی لائف سٹوری سے انسپائر ہوتا ہوں, کیونکہ میری اپنی بڑی ڈراماٹک ہے. بالکل بالکل, تو بہت کم, لیکن آپ ان میں سے ایک ہے. تو سر خوش رہے, آباد رہیں. اور یہاں پہ گفتگو کافی لمبی ہوئی, یہاں پہ مجھے اجازت دیں, پھر صحبت باقی, یار باقی صحبت باقی, یار زندہ صحبت باقی. بالکل, اٹس اے پلیئر بینگ ان دس روم. آپ کی نشست میں دیکھتا رہتا ہوں, اور یہ میں نے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی کمرشل چیز نہیں ہے, یہ بس ایک گپ شپ ہے, اور میرے خیال میں دیٹ میکس اٹ ریئلی اسپیشل.
تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے, آپ کی خوبصورت ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. اجازت دیں اس پروگرام سے کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. خدا حافظ.